अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हय्याकुमुल्लाह वय्याकुम मरहबन बिकुम अहलन सहलन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। गुज़श्ता लेक्चर में हमने ख़रीदो फ़रोख्त के अहकाम और मसाइल का आगाज़ किया था और उसमें हमने काफ़ी सारे ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से मसाइल और क़वाइद और उसूल हमने पढ़े और उसकी कई सूरतें हमने पढ़ी, जिसके अंदर जायज़ और नाजायज़ सूरतें और उनके उसूल और क़वाइद और दवाबित हमने पढ़े। कुछ मज़ीद मसाइल इस हवाले से हमारे पास आज मौजूद हैं। इन मसाइल को हम पढ़ेंगे और मसाइल को पढ़ने के बाद फिर हम जो है वो आखिर में अहादीस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मसला है ये गिरवी के मसाइल हैं। इंशाल्लाह इनको हम आखिर में पढ़ते हैं किताब फ़िक़्हुल हदीस से। उससे पहले गिरवी के मसाइल से पहले हम फस्ख करने के जो मसाइल हैं इनको हम पढ़ते हैं। और फस्ख जो है वो कैंसल को कहते हैं, बै को कैंसिल कर देना। जैसे फस्ख निकाह है उसी तरह फस्ख बै भी होता है, यानी बै को, खरीदो फरोख्त को कैंसिल कर देना। कुछ ऐसी वजूहात और ऐसे असबाब पाए जाते हैं जिनकी वजह से खरीदो फरोख्त और बै को ख़त्म कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। तो वो कौन से असबाब हैं जिन असबाब के सबब बै कैंसिल हो जाती है, फस्ख हो जाती है? तो इसकी कई एक सूरतें हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो फस्ख इत्तेफाकी है। फस्ख इत्तेफाकी इसे इकाला भी कहते हैं और अहादीस में इसका जिक्र इकाला के साथ आया है, इसे इकाला कहा गया है। और ये अकाला युकीलु इकाला से है, जिसका माना होता है कि किसी को जो है किसी अहद और किसी जिम्मे से जो है वो बरी कर देना। तो इसमें क्या होता है कि फरीकैन बहमी इत्तेफाक और रजामंदी से कोई बै वाक़े हो जाने के बाद कैंसिल कर देते हैं। और हदीस के अंदर इसकी फजीलत बयान हुई है कि अगर कोई किसी मुसलमान भाई के पास उसका दूसरा भाई आकर कहता है कि अकिलनी, कि मुझे इस बै से जो है वो खारिज कर दो, यानी चीज़ खरीद चुका हूँ आपसे लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही, या घर में पहले मौजूद थी लेकिन मैं गलती से ले गया हूँ। तो अब साफ ज़ाहिर है कि ख़ियार मजलिस तो ख़त्म हो चुका है, जिस से चीज़ वापस करने का इख्तियार है वो तो ख़त्म हो चुका है और ऑप्शन भी नहीं था, शर्त भी नहीं थी कि मैं इतने दिन के अंदर वापस करूंगा। अब साफ ज़ाहिर है कि जो दुकानदार है या जो बेचने वाला है, फरोख्त करने वाला, उसके पास इख्तियार है कि वो वापस ना करे। लेकिन हदीस के अंदर फजीलत बयान हुई है, नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो बाकायदा इसका अजर व सवाब बयान किया है कि जो शख्स जो है वो अपने मुसलमान भाई को पैसे यानी खारिज कर देता है और उसका सौदा वापस कर लेता है जो उसने खरीदा था, तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अजर व सवाब बयान किया है। तो ये एक आला है कि एक आदमी जो है वो चीज़ खरीदता है और ख़रीदने के बाद या तो उसे लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही, या फिर ये है कि उसको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई, अब वो चीज़ वापस करके पैसे लेना चाहता है, या फिर ये है कि वो चीज़ एक्स्ट्रा खरीद चुका है, घर के अंदर पहले मौजूद थी लेकिन मिल नहीं रही थी, तो उसको पता चल गया कि तो हमारे घर के अंदर चीज़ मौजूद है। तो इस सूरत में जो है वो बहमी इत्तेफाक से फरीकैन जो है वो चीज़ वापस कर सकते हैं, कोई हरज नहीं, इसके अंदर बै को कैंसिल किया जा सकता है लेकिन पाबंद नहीं किया जा सकता। लेकिन बेचने वाले को पाबंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो ख्यार तदलीस है, ना इसके अंदर कोई ऐब है और ना ही उसने कोई इसके अंदर शर्त रखी थी। तो लिहाजा इस सूरत के अंदर असल ये है कि बै पुख्ता हो चुकी है, अब उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इकाला हो तो इकाले की सूरत में बै जो है वो कैंसिल की जा सकती है फरीकैन की बहमी रजामंदी से। खरीदो फरोख्त करने वालों में से किसी एक का बै की शुरूत पर अमल ना करना। जो बै की उमूमन शुरूत होती हैं उनमें से जो है वो किसी शर्त का फाकिद हो जाना, मसलन जिस चीज़ का तयन हुआ था या जिस चीज़ की पेमेंट की गई थी, कीमत अदा की गई थी, वो चीज़ ना हो, उन सिफात के मुताबिक ना हो, या ये है कि पैसे कम हो, पैसे देने वाला पैसे कम दे रहा हो। तो इस सूरत के अंदर साफ ज़ाहिर है कि इख्तिलाफ हो सकता है और इख्तिलाफ होता है। इस इख्तिलाफ को ख़त्म करने का नतीजा ये है कि उस चीज़ को वापस कर दिया जाए, या फिर दूसरा इसकी सूरत ये है कि दुकानदार जो बात करेगा उसकी बात का जो है वो एतबार होगा, जैसे इस हवाले से अहादीस हमारे सामने आएंगी किताब में। तो तीसरी सूरत है फस्ख इख्तियार, यानी ख्यार मजलिस में बै को ख़त्म करना। ये भी बै कैंसिल करने की एक सूरत है, फस्ख इख्तियार। और इसके हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि
او یخیرہم او یخیر احدہم الاخر او یخیر احدہم الاخر، کہ ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے اتنے دن تک جو ہے وہ آپ چیز خریدی واپس کر سکتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی بیع فسخ ہو سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، کسی اچانک عذر کے ظاہر ہونے کے سبب بیع فسخ کرنا۔ عذر کے سبب کیا ہو سکتا ہے؟ عذر کے سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو ہے اس خریدنے والے تک پہنچنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ چیز ٹوٹ گئی، یا اس کے اندر نقص پیدا ہو گیا، یا کوئی اور چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے، اگرچہ دکاندار کی طرف سے نہیں ہے لیکن وہ دوسرے کے قبضے میں جانے سے پہلے پہلے اس چیز کے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے یا ٹوٹ گئی ہے، یا اگر گنتی ہے تو تعداد میں کمی واقع ہوگی، تو اگر وزن ہے تو وزن میں کمی واقع ہوگی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اب خریدنے والے کے پاس اختیار ہے کہ اس کو رکھ لے یا اسے جو ہے وہ واپس کر دے، تو اس صورت کے اندر بھی بیع فسخ ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، مفلسی اور تنگ دستی اور ٹال مٹول کے سبب بیع کینسل کرنا۔ اس صورت کے اندر بھی بیع کینسل ہو سکتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے اس نے کسی سے سامان خریدا، اب سامان اس نے خرید لیا لیکن قیمت ادا کرنے کی جب باری آئی تو اس وقت وہ مفلس ہو گیا، اچانک اس کے پیسے لٹ گئے یا کوئی آفت آئی اور اس آفت آنے سے اس کا مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے اب ماضی قریب کے اندر کوئی ادا کرنے کی توقع بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی بیع کینسل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ چیز ابھی تک اسی طرح خریدنے والے کے قبضے میں ہو، وہ چیز ابھی اسی طرح خریدنے والے کے قبضے میں ہو۔ صاحب ظاہر ہے کہ جو مفلس ہو گیا وہ چیز بھی بیچے گا اور آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ چیز خریدنے کے باوجود بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا اور چیز اس کے پاس موجود ہے، تو اس چیز کو واپس لے لیا جائے گا، اس سے بیع کو کینسل کر دیا جائے گا، کیونکہ جو باوجود پیسے ہونے کے ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ یقیناً اس چیز کے پیسے مکمل نہیں دے گا تو آدھے دے گا، تو اس صورت کے اندر بھی بیع کینسل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ایک آدمی جو ہے مفلس ہو گیا ہے یا مقروض ہو گیا ہے، تو اب جس کی چیز ہے وہ گھر میں چلا گیا ہے اور وہ چیز اسی طرح اس نے پا لی ہے، تو اب یہاں اشکال یہ ہے کہ کیا اس صورت کے اندر جو سامان کا مالک ہے وہ چیز لے گا یا جتنے بھی قرض خواہ ہیں، یعنی جو مقروض آدمی سے اپنا سامان اسی طرح پا لیتا ہے، اس کے پاس ابھی تک اس نے پیسے نہیں دیے، اب یہ سامان جو اس کے پاس موجود ہے کیا یہ بیچ کر تمام قرض خواہوں میں بانٹا جائے گا؟ جن جن لوگوں نے بھی اس سے قرضہ لینا ہے کیا سب کو دیا جائے گا یا اس سامان کے مالک کو اس کا سامان دے دیا جائے گا؟ اس میں فقہاء کے درمیان، علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اگر کوئی مالک اپنا سامان خریدنے والے خریدار کے پاس مفلسی کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں اسی طرح پا لیتا ہے جس طرح اس نے بیچا تھا، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اس کو دیگر جو قرض خواہ ہیں، قرض لینے والے، ان کو نہیں دیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو ان میں سے کسی کی نہیں، ملکیت تو مقروض کی ہے لیکن ان میں سے کسی کی ملکیت نہیں، تو اس صورت میں اس کو بیچ کر سب میں برابر جو ہے جتنا جتنا کسی کا قرضہ ہے اس کے حساب سے ان میں تقسیم کیا جائے گا، اسی طرح اس میں تقسیم کیا جائے گا، جس کا زیادہ قرض ہے اس کو زیادہ حصے دیے جائیں گے اور جس کا کم ہے اس کو کم حصے ملیں گے، تو یہ طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے، یہ طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے، ہماری شریعت جامع معنی ہے، ہماری شریعت کی جامعیت ہے، اور تمام شعبہ حیات جو ہیں زندگی کے شعبہ جات اس پہ شریعت نے، دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس قدر دقت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ کہ کوئی ایسا مذہب اور کوئی ایسا اور دین نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمیں اس انداز میں رہنمائی ملتی ہو جس انداز میں اسلام نے ہماری ان مسائل کے اندر رہنمائی کی ہے۔ فسخ کی اور بھی کئی صورتیں ہیں لیکن یہ زیادہ ان میں معروف ہیں۔ بیع فسخ کرنے کی شروط کیا ہیں؟ کئی ایک شروط ہیں لیکن ہم یہاں 3 کو ذکر کریں گے اختصار کے ساتھ۔ پہلے تو یہ ہے کہ عقد بیع کی پابندی طرفین پر واجب ہو، عقد بیع کی پابندی طرفین پر واجب ہو، خریدنے اور بیچنے والے پر۔ جب ایک طرف سے ہو تو فسخ کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ کفالت ہے، سپردگی وغیرہ ہے۔ اب کوئی چیز آپ نے کسی کی کفالت میں رکھی ہے تو اب اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ذمہ داری ایک فرد کی ہے، یہاں آپ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کسی کی کفالت کر رہا ہے۔ اب کفالت کرنے والا کسی وقت بھی اگر جواب دے دیتا ہے تو اس صورت کے اندر صاف ظاہر ہے کہ یہ یعنی فسخ کی شروط میں نہیں آئے گا۔
تو کہتے ہیں کہ جب ایک طرف سے ہو تو فسخ کا تصور پیدا نہیں ہوتا، اس میں فسخ نہیں ہوگا، جیسا کہ کفالت اور سپردگی وغیرہ جو چیز سپرد کی جاتی ہیں، جیسے امانت وغیرہ ہوتی ہے یا ودیعہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، عاریہ وغیرہ، کیونکہ اس میں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، لہذا جس چیز میں معاوضہ نہیں ہوتا اس چیز کے اندر بے فسخ ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ فریقین بیچنے اور خریدنے والوں میں سے کوئی ایک کسی صحیح شرط کی مخالفت کرے، جیسا کہ اجرت پر دی گئی چیز کا ہلاک یا ختم ہو جانا، اجرت پر دی گئی چیز کا ہلاک یا ختم ہو جانا تو بذات خود ہی بے فسخ ہو جائے گی، اور خریدنے والے کا تنگ دست ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تیسری شرط یہ کہ فریقین میں سے کسی ایک کا راضی نہ ہونا، اگر فریقین جو ہے ان میں سے کوئی ایک راضی نہ ہو تو اس صورت کے اندر بے جو ہے وہ فسخ ہو سکتی ہے، اگر دونوں راضی ہیں تو پھر بے فسخ نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ گزشتہ صورتوں میں سے کوئی ایک صورت جو ہے وہ پائی جاتی۔ اس کے بعد بے فسخ کرنے کے بعد ضامن کون ہوگا؟ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں ضامن بائے بیچنے والا ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن میں خریدنے والا ہوتا ہے۔ جن صورتوں میں بیچنے والا ضامن ہوتا ہے وہ 5 ہیں۔ 5 صورتوں میں سامان بیچنے والا ضامن ہے، کوئی بھی کمی بیشی ہوئی، نقصان وغیرہ ہوا تو اس کا ضامن بیچنے والا ہے۔ نمبر 1، سامان کا گاہک کے سپرد کرنے سے پہلے ہلاک ہو جانا، یہ کسی آسمانی آفت سے ہو یا بذات خود یا بائع کی سستی اور کاہلی کے سبب ہو، اس صورت میں وہ کسٹمر کو قیمت واپس کرے گا، اس صورت میں وہ خریدار کو کسٹمر کو قیمت واپس کرے گا، کیونکہ اس صورت میں کوتاہی اس کی طرف سے، اور اس کے پاس مال موجود تھا جب نقصان ہوا ہے، ابھی تک وہ خریدنے والے کے قبضے میں نہیں گیا، جب تک خریدنے والے کے قبضے میں نہ چلا جائے تب تک اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار، اس کا ضامن جو ہے وہ بیچنے والا ہے، نہ کہ خریدنے والا۔ جب بائے، اور یہاں آپ دیکھیں، یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ، اگر ہم اس کو دور حاضر میں، عصر حاضر میں اگر اس صورت کو ہم اپلائی کریں، آن لائن جو خرید و فروخت ہوتی ہے، آن لائن جو کاروبار ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اگر چیز آپ تک صحیح پہنچنے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے، آپ کے ہاتھ آنے سے پہلے، یعنی جب وہ ڈیلیوری کرتے ہیں اس کو، جب اس کو وہ مطلب کہ آپ کے پاس ارسال کرتے ہیں، اس وقت آپ تک پہنچنے سے پہلے اگر اس پارسل کے اندر، جو پارسل آپ کو روانہ کیا گیا ہے، اگر اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ کا چیز شکار ہو جاتی ہے، کوئی برتن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ بیچنے والا جو ہے وہ ضامن، لیکن آپ ریسیو کر لیتے ہیں اور آپ کو چاہیے اس کو دیکھیں، آپ چاہیے کہ آپ اس کو دیکھیں، اور اگر ریسیو کرنے کے بعد اس کے اندر کوئی خلل واقع ہوتا ہے، آپ سے گر جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر پھر ضامن آپ ہیں، نہ کہ بیچنے والا ہے۔ تو یہ صورتیں ایسی ہیں جو، یعنی جتنا بھی انسان ترقی کر جائے، یہ شریعت کے قواعد اور اصول جو ہیں یہ ان پر بھی اپلائی ہو سکتے ہیں۔ جب بائع، بیچنے والا، خریدی گئی چیز پر بر وقت کسٹمر کو مہیا نہ کر سکے تو اس صورت میں کسٹمر قیمت واپس لینے کا مجاز ہو، اس صورت میں خریدار جو ہے وہ، اب صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص نے آرڈر دیا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اس نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر چیز وہ مہیا نہ کر سکا، اویلیبل نہ ہو سکی، تو اس صورت کے اندر اب جو خریدار ہے کسٹمر، وہ بے کینسل کر دے، اب کینسل کر دے گا تو صاف ظاہر ہے اس کو پڑ جائے گی، اب خسارہ ضمانت اس کے ذمے ہے بیچنے والے کی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں اس کے بعد پڑی رہیں، دوبارہ کوئی خریدے ہی نہ، اور ایسا ہوتا ہے بسا اوقات، کچھ لوگ آرڈر دے دیتے ہیں، بہت زیادہ آرڈر دے دیتے ہیں، اب دکاندار وہ چیزیں منگوا لیتا ہے لیکن لیٹ منگواتا ہے، وہ آرڈر لیٹ ہو جاتا ہے، اب خریدار کہتا ہے جی مجھے تو ایمرجنسی چاہیے، میں تو مزید انتظار نہیں کر سکتا، آپ نے جو وقت دیا تھا اس پہ چیز نہیں پہنچی، لہٰذا میں کینسل کرتا ہوں، ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا، اور آپ جو ہے وہ چیز اپنی رکھ لیں۔ اب صاحب اس نے ایک پورا ٹرک کسی چیز کا منگوایا ہے، اب خریدار نے انکار کر دیا ہے، اس صورت کے اندر ضامن کون ہے؟ جو منگوانے والا، بیچنے والا ہے، دکاندار ہے، وہ ضامن ہے، نہ کہ جو ہے وہ خریدنے والا، وہ ضامن ہے، کیونکہ اس نے وقت پر اس کو چیز مہیا نہیں کی، اور زیادہ تر یہ چیزیں جو ہیں وہ بے سلم میں ہوتی ہیں، اور بے سلم کی میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ اس کے اندر چیز کے اوصاف اور اس کی قدر و قیمت وغیرہ اور اس کی مقدار جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے، اور اس کی قیمت ایڈوانس پہلے دے دی جاتی ہے، اور مقررہ وقت پر مقررہ اوصاف یا وزن کے مطابق، یا وہ جو مطلب ماڈل ہے اس کے مطابق وہ چیز جو ہے وہ دکاندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہیا کرے۔ تو اس صورت کے اندر اگر وہ بر وقت جو ہے وہ چیز مہیا نہیں کر پاتا تو جو خریدار ہے اس کے پاس مجاز ہے، اجازت ہے کہ وہ بے کو کینسل کر دے،
اسی طرح اگر ان اوصاف کے مطابق نہیں جن اوصاف کے مطابق آپ نے آرڈر دیا تھا کہ مجھے فلاں فلاں طرح کی چیز چاہیے تو آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے فرنیچر کا آرڈر دیا کہ جی مجھے فلاں فلاں ماڈل کا فرنیچر چاہیے، اس طرح کا چاہیے، یہ ڈیزائن ہے، لیکن وہ بالکل اس کے برعکس بناتا ہے یا ڈیزائن وہ نہیں ہوتا یا رنگ اور کلر کر دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر صاف ظاہر ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو آرڈر کو کینسل کروا سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کوئی اور چیز یا کسی اور سے جا کے خرید سکتے ہیں، کیونکہ اس نے جس صفت کے مطابق یا جس نوعیت کا فرنیچر آپ سے طے کیا تھا وہ نہیں آپ کو دے رہا. اس طرح تولنے والی چیزوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ میں اتنے من آپ کو گندم دوں گا لیکن وہ بر وقت نہیں دے سکا تو اس صورت کے اندر آپ کینسل کر دیں. اس صورت یا وہ اس طرح کی نہیں دے سکا جو آپ نے طے کیا تھا، کیونکہ بیع سلم کے اندر ضروری ہے کہ چیز کی قیمت، اس کی صنف یا اس کی کیٹیگری وغیرہ جو ہے وہ طے اور قیمت ایڈوانس دی جائے، اور قیمت جو ہے وہ مؤجل ہو اور چیز مؤجل ہو. قیمت معجل ہو اور چیز مؤجل ہو، حمزہ کے ساتھ، واو حمزہ کے ساتھ. خریدی گئی چیز میں کوئی عیب ظاہر ہونے کے سبب بشرطے کہ وہ عیب پہلے سے ہو اور دکاندار نے اسے چھپایا. اس صورت میں بھی ضامن کون ہوگا؟ اس صورت میں بھی بیچنے والا ضامن ہوگا، نہ کہ خریدنے والا، جب چیز کے اندر عیب پہلے سے موجود. اور اس کی دلیل وہی حدیث جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، حدیث مسرات. حدیث مسرات جو دودھ والا جانور روک کر بیچتا ہے تو اس کو شریعت نے واپس کرنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من اشتری شاۃ مسراتن، جس نے کوئی دودھ روکا گیا جانور یعنی بکری وغیرہ خریدی، فلینقلب بہا، اسے لے جائے، فلیحلبھا، اس کا دودھ نکالے، اسے دوہے، فإن رضی حلابھا، اگر اس کے دودھ پر راضی ہو جائے، امسکھا، تو اسے روک لے، وإلا، وگرنہ، ردھا، اسے لٹا دے، یعنی مالک کو، بیچنے والے کو، ومعہا صاع من تمر، اور ایک سا کھجوروں کا بھی ساتھ جو ہے وہ لوٹا دے. اور اس پر احناف نے جو اس حدیث کا انکار کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غیر فقیہ ہونے کا الزام لگایا ہے اور فتویٰ لگایا ہے، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں. یہ فسخ کے مسائل تھے جو ہم نے پڑھے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ غصب کے احکام اور مسائل. غصب جو ہے یہ غصبہ یغصبو، غصب مصدر ہے، غصبہ یغصبو، جیسے جو ہے وہ ضرب یضرب آتا ہے، ضرب یضرب ضربا و غصبا، ایک ہی وزن پر ہے، ضربا و غصبا مصدر کے طور پر ایک ہی تقریباً وزن پہ آتے ہیں. تو یہ باب غصب یغصب سے مصدر ہے غصبا، جس کا معنی ہوتا ہے ظلمن، کسی چیز کا وصول کرنا، نحق. ظلمن کا معنی نحق، کسی چیز کا نحق اور ظلم کے ساتھ وصول کرنا. اصطلاح میں کسی دوسرے کے حق پر نحق قبضہ کرنا یا غالب آنا، یہ جو ہے اس کو غصب کہتے ہیں. اور غصب جو ہے یہ کئی قسم کا ہوتا ہے، وہ کبھی مالی حقوق کا غصب ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ مانوی حقوق کا غصب ہوتا ہے. اور مالی حقوق پر غصب جو ہے وہ منقولہ یا غیر منقولہ اشیاء میں ہوتا ہے، اور مانوی جو ہے جیسے حق تالیف ہے، کتاب کا کتابت اور اس کا نام بدل دینا، یا علمی معلومات وغیرہ لے کر کسی اور کی طرف منسوب کر دینا وغیرہ وغیرہ، کئی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو حقوقی مالی حقوق کا غصب جو ہے اس میں کئی صورتیں ہیں. منقولہ اشیاء جیسا کہ کتابیں ہیں، چوپائے وغیرہ، سواریاں اور دیگر ساز و سامان کی اشیاء جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. اور کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو غیر منقولہ ہوتی ہیں، جیسا کہ زمین وغیرہ ہے، جس میں زمین کے اصل مالک سے تمام اختیارات اور تصرفات چھین لیے جائیں، اس سے اس کے کاغذ چھین لیے جائیں، اس سے اس کی فائل وغیرہ جو بھی ہوتی ہے، فائلز وغیرہ، یا پھر اس پہ قبضہ کر لیا جائے. کسی بھی صورت میں غصب اس کے اندر ہو سکتا ہے. مانوی حقوق کا غصب، اس میں بھی کئی صورتیں ہیں. مثلا احادیث کے اندر باقاعدہ روکا گیا ہے. مانوی حقوق کیا ہے؟ جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے لیکن وہ جیسے معاہدے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں. مثلا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا وہ منقولہ اشیاء، غیر منقولہ اشیاء، ہم چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ حقوق ہوتے ہیں یعنی ایسے حقوق جو مانوی ہیں، نظر آنے والے نہیں، تو یہ مانوی حقوق کا غصب بھی جائز نہیں. ان کی چند ایک صورتیں ہیں جن کو ہم پڑھیں گے. مانوی حقوق میں سے ایک منگنی پر منگنی کرنا، منگنی پر منگنی کرنا، یہ بھی ظلم ہے اور غصب کی ایک صورت ہے، بشرطے کہ پہلی منگنی کا علم ہو، بشرطے کہ پہلی منگنی کا علم ہو. اگر منگنی ہو چکی ہے یعنی رشتہ طے ہو چکا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ کسی دوسرے کی منگنی پر منگنی کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ مانوی حقوق کے غصب کی ایک صورت ہے.
جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ حتی یترک الخاطب قبلہ او یأذن له الخاطب، کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ بیع کرے بعض تمہارا علی بیع بعض، بعض کی بیع پر، یعنی اگر بیع ہو چکی ہے تو اس پر کوئی دوسرا بندہ آ کر بیع نہ کرے۔ اس کے اندر دونوں صورتیں ہم نے پیچھے پڑھی تھی، یا تو یہ ہے کہ خریدنے والا خرید چکا ہے لیکن دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے دے دو، میں اس سے زیادہ پیسے دیتا ہوں، یا پھر بیچنے والا بیچ چکا ہے لیکن دوسرا بیچنے والا کہتا ہے دکاندار تم اس کو چیز واپس کر دو اور میں آپ کو اس سے سستی دیتا ہوں۔ تو یہ دونوں صورتیں ہی مسلمان پر بیع کرنے کے مترادف اور اسی کی ہی صورتیں ہیں۔ ولا یخطب الرجل، ایک ہوتا ہے ولا یخطب الرجل، اور نہ نکاح کا پیغام بھیجے یا منگنی کرے علی خطبۃ اخیہ، اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر، یعنی منگنی پر منگنی نہ کرے، حتی یترک الخاطب قبلہ، حتیٰ کہ جو پہلا منگنی کرنے والا ہے وہ چھوڑ دے اس سے پہلے، او یأذن لہ، یا اسے اجازت دے دے، الخاطب جو نکاح کا پیغام پہلے بھیج چکا ہے اور جو منگنی کر چکا ہے۔ ہاں اگر ابھی تک جو ہے وہ بات طے نہیں ہوئی، صرف جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ بھی جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں، اس صورت کے اندر کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ان کو جو ہے وہ طلاق بتہ ہو گئی، ان کو طلاق بتہ ہوگی، تینوں طلاقیں ہو گئی، تو ابھی تک جو ہے وہ آگے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا کہ ان کو جو ہے وہ دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو جہم بن صفوان یا ابا جہم۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر حضرت فاطمہ بنت قیس نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے دو لوگوں نے پیغام بھیجا ہے، ایک معاویہ ہیں اور دوسرے جہم بن صفوان ہیں یا ابو جہم ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رہے معاویہ بن ابی سفیان تو وہ سلوک آدمی ہے، سلوک کا معنی فقیر آدمی ہے، اور چونکہ وہ مشورہ طلب کر رہی تھی تو مشورہ دینے والے کو امانت داری سے کام لینا چاہیے، خیر خواہی ضروری ہے، مشورہ دینے والا خیر خواہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کہہ کہ ٹھیک ہے آپ فلاں سے کر لو فلاں، نہیں، بلکہ اس کے اندر اس مشورہ لینے والے کی مصلحت کو دیکھنا چاہیے اور خیر خواہی دیکھنی چاہیے۔ تو چونکہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے آئی تھی تو پھر آپ نے صاف ظاہر ہے کہ صحیح بات بتانی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ جو ہے وہ فقیر آدمی ہے اور ابو جہم جو ہے وَأَمَّا أَبَا جَهْمَ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، تو وہ اپنی کندھے سے اپنی لاٹھی نہیں نیچے کرتا، یعنی بیویوں کو مارتا بہت زیادہ ہے، لہذا تم ایسا کرو کہ تم فن کی ہی اسامہ، تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے نبی کے مشورے پر، نبی کائنات علیہ السلام کے مشورے پر حضرت اسامہ بن زید جو حب رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے محبوب بیٹے، نبی علیہ السلام کے محبوب زید بن حارثہ کے محبوب بیٹے اسامہ بن زید ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی کہ میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا، اللہ نے ہمارے نکاح میں اتنی برکت پیدا کی، اتنی محبت اور مودت پیدا کی کہ اہل مکہ کے دیگر جوڑے ہمیں دیکھ کر رشک کرتے تھے، مدینہ کے دیگر شادی شدہ جوڑے ہمیں دیکھ کر رشک کرتے تھے، اتنی اللہ نے ہمارے درمیان مودت اور محبت پیدا کی اور اللہ نے برکت پیدا کر دی۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ابھی تک کنفرم نہ ہو، ویسے پیغام آ رہے ہیں تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لیکن اگر بات طے ہو جائے، رشتہ طے ہو جائے، تو اس صورت میں منگنی پر منگنی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ مانوی حقوق کا غصب ہے، اور اس سے اختلافات بڑھتے ہیں، اس وجہ سے روکا گیا۔ اسی طرح عہدے، حق کتاب، نشر اور کمپنیز وغیرہ جو ہیں ان کے حقوق کا قبضہ کرنا، مثلا کسی کمپنی کا نام استعمال کرنا، کسی کمپنی کا مونوگرام استعمال کرنا کسی ادارے کا، اسی طرح جو ہے وہ کمپنیز وغیرہ کے جو برانڈ بن جاتے ہیں ان کو استعمال کرنا۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ جو معروف کمپنی ہوتی ہے اس کا نام تھوڑا آگے پیچھے کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے دوسروں کو، اس سے جو ہے وہ کئی نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے اس کا ابھی نام یاد نہیں، چونکہ البیک جو ہے، جو لوگ مکہ میں مدینہ میں جاتے ہیں سعودی عرب میں، وہ البیک بہت کھاتے ہیں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میں البیک کھاؤں، جو ایک قسم کا وہ فاسٹ فوڈ ہے، تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ البیک کھائے۔ تو
چونکہ اس کا ایک نام ہے، تو اب وہاں سعودی عرب کے اندر کئی ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے البیگ کے نام سے ملتا جلتے نام جو ہے وہ رکھنا شروع کر دی، اور تصویریں بھی ان کے جو مونوگرام ہے مخصوص قسم کا وہ بھی انہوں نے اس طرح کا قریب قریب بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ حرص ہے، لالچ اور طمع ہے کہ انسان دوسروں کو دھوکہ دے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے ساتھ بھی ایک دفعہ دھوکہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایک دفعہ دھوکہ ہوا ہے کہ ہم نے وہ البیگ سمجھ کر جو ہے وہ جلدی میں تھے، تو ہم نے جلدی سے اوپر دیکھا کہ مونوگرام تقریباً اسی طرح کا ہی ہے، البیگ ہم نے لکھا بھی اسی طرح ہی تھا، بس تھوڑا ایک دو نقطوں کا فرق تھا، تو جلدی میں ہم نے پڑھا بھی نہیں اور جلدی سے انٹر ہو گئے۔ تو جب وہ لے لیا تو کھایا تو اس کا ذائقہ ہی وہ نہیں، اور پتہ چلا کہ یہ تو دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ گیم ہوگی۔ تو اس طرح ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ جو معروف کمپنیز ہیں یا برانڈ بن جاتے ہیں، ان کے نام پر تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے وہ نقطوں کو وہ بدل دیتے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دھوکہ ہے۔ دھوکہ ہے مطلب جو اس برانڈ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں یا اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لوگ ان سے چیزیں لیتے ہیں، پروڈکٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کی، اب وہ صاحب ہے کہ دھوکے سے اس کو پتہ چلے گا یہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ اس طرح حق کتاب ہے، کتاب و نشر کا مطلب نشر و اشاعت ہے کہ کسی ادارے نے کسی جو ہے وہ پرنٹنگ پریس جو ہے اس نے کتاب شائع کی ہے، اب دوسرا جو ہے انہی کی کتاب کو مین ٹائٹل بدل کر انہی کی محنت انہی کی جو ہے وہ کاوش کو وہ اپنے نام سے پبلش کر دے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مصنف کا نام بدل دیا جائے، مصنف لکھنے والا کوئی اور ہے لیکن اس پر نام کسی اور کا لکھ دیا جائے۔ اب دیکھیں یہ ایسے حقوق ہیں، مثلا کہ کتاب ہے، اب اس کے اندر ایک بندہ جو ہے پیسے دے کر وہ کسی سے ترجمہ کرواتا ہے، مثلا کسی عربی کتاب کا، اور اس کا ترجمہ کروا کے جو ہے نام اپنا لکھ دیتا ہے پیسے دے کر ترجمہ کرنے والے کو، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ اوپر لکھیں گے مترجم، آپ اوپر لکھ رہے ہیں مترجم، تو یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک ایسے کام کو بیان کرنا ہے لوگوں کو جو آپ نے کیا ہی نہیں، اور ایسا ہوتا ہے، یعنی کسی عربی کتاب کا یا کسی دوسری زبان میں کتاب کا ترجمہ کسی سے کروا لیتے ہیں اور نام اوپر اپنا لکھ دیتے ہیں مترجم فلاں صاحب، اور وہ مترجم صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتاب کے اندر کیا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ پیسے دے کر، پیسہ ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، اور شہرت مزید چاہیے، تو پیسہ دے کر وہ کسی عام بندے سے ترجمہ کروا لیا اور اس کے اوپر اپنا نام لکھ کر جو ہے اپنے نام سے کتابیں جو ہے وہ پبلش کروائی، اور جا کر عرب کو دکھایا کہ دیکھیں یہ تمہاری، میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، اس کتاب کا ترجمہ کیا، اس کتاب کا ترجمہ کیا، تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور پھر ریال جو ہے وہ جیب کے اندر آئیں۔ کتنا حرام طریقہ ہے، کتنا غلط طریقہ ہے، وسیلہ ہے پیسوں تک پہنچنے کے لیے۔ اسی طرح عہدے پر قبضہ کر لینا، کسی کی نجائز شکایتیں لگانا، کسی کی نجائز شکایتیں لگا کے دوسروں کو اس کے خلاف متنفر کرنا، اور پھر اس وجہ سے شکایتیں لگانا کہ تاکہ اس کے عہدے اور اس کے منصب پر قبضہ کر لے، جس عہدے پر وہ بندہ ہے اس عہدے پر خود آنا چاہتا ہے، ایسے ہی اس کی طرف الزامات منسوب کرتا ہے، اس پر الزامات لگاتا ہے، یہ پیسے کھا گیا، یہ فلاں کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا، اس طرح کی باتیں کر کے تاکہ یہ عہدہ مجھے مل جائے، تو یقیناً یہ بھی ایک ناجائز طریقہ ہے، اور کتنا کبھی اور گھٹیا طریقہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی پر الزام تراشی کر کے اس وجہ سے تاکہ اس کا منصب اور اس کا عہدہ لے لیا جائے، تو یہ بھی حقوق کا غصب ہے، یہ بھی حقوق کا غصب ہے۔ یا کسی اور طریقے سے بھی اگر کسی کے عہدے اور منصب پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے تو یہ ساری جو ہے وہ غصب کی صورتیں ہیں۔ اس طرح کی وہ تمام صورتیں جن میں آن لائن لوگوں کے مختلف قسم کے حقوق چھینے جاتے ہیں، جیسا کہ ادبی اور فنی چیزوں میں، ادبی اور فنی چیزوں کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ادارے نے اپنی خاص قسم کی ڈاکومنٹری تیار کی ہے اور وہی ڈاکومنٹری لے کر اپنا نام لگا لے اوپر ان کی اجازت کے بغیر، تو یقیناً یہ بھی صحیح نہیں، تو یہ بھی یقیناً صحیح نہیں ہے کہ ڈاکومنٹری انہوں نے تیار کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کو کاپی نہیں کر سکتے، اس کو آپ ہماری اجازت کے بغیر جو ہے وہ اپنے نام سے پبلش نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی وہ اس کے اندر اپنا مونوگرام لگا رہا ہے اور سب کچھ محنت ان کی ہے لیکن شہرت یہ پا رہا ہے اور سب کچھ یہ کر رہا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بھی ایک طرح کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ادبی اور فنی چیزوں کے اندر غصب ہے۔ غصب کا حکم کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ غصب جو ہے وہ حرام ہے اور اس کی حرمت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابی حرۃ الرقاشی یا الرقاشی، ابو حرہ الرقاشی اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا لا تظلموا، تم ظلم نہ کرو، الا خبردار، لا تظلموا، تم ظلم نہ کرو، الا لا تظلموا، خبردار ظلم نہ کرو۔ 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی الفاظ دہرائے، آپ نے فرمایا الا لا تظلموا، ظلم نہ کرو،
इन्नहु ला यहिल्लु मालु म्रिइन इल्ला बितीब नफ्सि मिन्हु इल्ला बितीब नफ्सि मिन्हु, नहीं हलाल है किसी मुसलमान का माल मगर उसकी रजामंदी से। तीबे नफ्सी, खुशी से, रजामंदी से उसका माल लेना। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कई दोस्त दूसरे दोस्त को मजबूर करते हैं, कई दोस्त दूसरे दोस्त को मजबूर कर देते हैं, कहते हैं जी आप जो है वो हमें चीज खिलाओ, हमें दावत खिलाओ, हमारी दावत करो, हमें गिफ्ट करो, हमें फलां चीज करो, ये करो वो करो। देखिए वो बेचारा बसा औकात उनकी बातें सुनना गवारा नहीं करता, उसको इतना तंग कर लिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है कि वो खिलाने पे मजबूर, लेकिन ये फिर वो खुश होते हैं, कहते हैं कि हमने उसको देखें दावत खा ली उससे, हमने उसको काबू कर लिया, हमने उसको ये कर लिया। ठीक है दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों के अंदर इस कदर उसको मजबूर कर दिया जाए कि वो चीज खिलाना नहीं चाहता लेकिन आप उससे जबरदस्ती खा रहे हैं, तो यकीनन ये इस हदीस के अंदर है कि ला यहिल्लु मालुमरीन, किसी आदमी का माल हलाल नहीं है इल्ला मगर बितीब नफ्सि मिन्हु, उसकी जो है वो दिली खुशी से। अगर वो दिली खुशी से आपको खिला रहा है तो फिर ये आपके लिए हलाल है, वगरना आपके लिए हलाल ये नहीं है यकीनन। लेकिन हमारे यहाँ तो पता नहीं रोजाना कितनी दावतें ऐसी खाई जाती हैं जुल्म और ज्यादती के साथ, दूसरों को मजबूर करके। तो ये तरीका जो है वो, ये रवश और तरीका जो है वो सही नहीं, और ये भी एक तरह का गस्ब है कि किसी मुसलमान का माल उसकी दिली खुशी और उसकी रजामंदी के बगैर जो है वो लिया जाए। मुस्नद अहमद की सही लगैरी दर्जे की हदीस है। इसी तरह इजमाए उम्मत है, तमाम मुसलमानों का गस्ब की हुर्मत पर इजमा है, और ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है जिसके बारे में सख्त वईद वारिद हुई है। तमाम उकला इस पर मुत्तफिक हैं कि किसी दूसरे के हक पर कब्जा करना ये हराम है, ये जायज़ नहीं है, और ये जुर्म है, ये कानूनन भी है, ये उर्फन भी है, ये शरअन भी है, और ये अखलाकन भी। हर एतबार से ये जुर्म है, किसी के हक पर कब्जा करना ये शरअन, कानूनन और उर्फन और अखलाकियतन या अखलाकन हर एतबार से ये जुर्म है। हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई हैं। हजरत फातिमा जो हजरत उमर की बहन है, उनके ये शौहर हैं सईद बिन जैद, और नबी अलैहिस्सलाम ने इनको भी अशरा मुबशरा में जन्नत की जमानत दी है। सईदुन फिल जन्ना, सादुन फिल जन्ना, सईदुन फिल जन्ना। तो ये सईद बिन जैद वही है जिनको अशरा मुबशरा के साथ जिक्र किया जाता है। तो अशरा मुबशरा सहाबा में से जिनको जन्नत की बिशारत मिली, बयान करते हैं समेत रसूल अल्लाह, मैंने सुना रसूल करीम अलैहिस्सलाम से, यकूल आप फरमा रहे थे, मन अखद शिब्रन मिनल अर्दी, जिसने एक बालिश या एक हाथ जो है वो जमीन जुल्म के साथ नाहक किसी की अथियाई या उसको अपने कब्जे में लिया, फइन्नहु युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामती मिन सब'i अर्दीन, बेशक उसे तौब पहनाया जाएगा 7 जमीनों के बराबर। फइन्नहु, पर बेशक वो जमीन, यानी जो उसने पकड़ी है, ली है नाहक और जुल्म के साथ, ये उसका तौब बना दिया जाएगा क़यामत को मिन सब'i अर्दीन, 7 जमीनों के बराबर। यानी ये इतनी जमीन के बराबर नीचे तक 7 की 7 जमीनें उसके गले में डालकर इतनी उसको जहन्नम के अंदर, बाद हदीस के अंदर आता है, उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। और ये हदीस बुखारी और मुस्लिम है, मुत्तफक़ुन अलैहि हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। इससे पता चलता है कि गस्ब करना, किसी के हुकूक पर कब्जा करना, वो हक वो मानवी हो या हिस्सी हो, माली हो, हर एतबार से ये जायज़ नहीं है, और ये कबीरा गुनाहों में से गुनाह है क्योंकि इसके बारे में सख्त वईद वारिद हुई। गस्ब के दुनियावी और उखरवी अहकाम, गस्ब के दुनियावी और उखरवी अहकाम। देखिए सबसे पहले हम उखरवी अहकाम की बात करते हैं। उखरवी हुक्म यह है कि जब किसी ने जानबूझकर किसी दूसरे के हुकूक पर हमला या कब्जा किया तो वो सजा और इकाब का मुस्तहिक ठहरा, क्योंकि ये कबीरा गुनाहों में से एक है, जैसा कि गुज़श्ता हदीस से वाज़ेह होता है। दुनियावी हुक्म इसका क्या है? ऐसे शख्स की कैद और मारपीट से तादीब की जाएगी, और हुक्मरान या काजी, हाकिम या काजी उसे ताजीरी सजा देगा। ताजीरन सजा देने का मतलब यह है कि हद नहीं इसकी, इस पर कोई हद नहीं, लेकिन यकीनन इस पर ताजीरी सजा है। हाँ, चोरी की सूरत के अंदर अगर कोई करता है तो इस सूरत के अंदर सजा है, या डकैती करता है, हिराबा, हद हिराबा होगी, हद सरिका होगी, वगैरह वगैरह। अगरचे साहिब हक उसे मुआफ कर भी दे ताकि ये कल और किसी के हुकूक गस्ब ना करे और दूसरों के लिए इबरत हो, तो इस वजह से इसको ताजीरन सजा मिलनी चाहिए ताकि कल को कोई दूसरा बंदा जुर्रत ना करे और ये भी दोबारा किसी और के माल को हथियाने की जुर्रत ना करे। गस्बशुदा चीज को वापस लौटाना अगर इसी तरह मौजूद पाई जाए तो साहिब हक तक लौटाई जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन साहिब बिन यजीद अपने बाप से और वो इनके दादा से बयान करते हैं, कहते हैं अन्नहु समिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने सुना रसूल करीम अलैहिस्सलाम से यकूल, आप फरमा रहे थे, ला याखुदन्ना अहदुकुम मता अखीही लाइबन वला जादन,
تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کا سامان مذاق سے یا پھر سنجیدگی کے ساتھ دونوں صورتوں میں نہ لے. یعنی بعض کہتے ہیں جی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سامان لیتے ہیں، اگر پتہ چل جائے تو کہتے ہیں میں تو ہے مذاق کر رہا تھا، اور اگر نہ پتہ چلے تو پھر وہ غصب کر لیتے ہیں. تو کسی صورت میں بھی کسی مسلمان بھائی کا سامان لینا یہ جائز نہیں ہے. اور اس حدیث کے پیچھے ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام سفر میں تھے، تو ایک صحابی سوئے ہوئے تھے اور ان کے سر کے نیچے ان کی رسی تھی جسے لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے کٹیاں کر کے بیچتے تھے. ان بیچاروں کی روزی کا وہی تو ایک وسیلہ ذریعہ تھا. تو ان کے سر کے نیچے رسی تھی اور جس کے اوپر وہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. تو کچھ صحابہ نے یا کچھ لوگوں نے اس کے سر سے رسی جو ہے مذاق کے طور پر مزاح کرتے ہوئے اسے چھین لی. تو اچانک وہ ڈرے ہوئے اٹھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا سامان نہ اٹھائے، نہ سنجیدگی میں اور نہ مذاق میں، کیونکہ اس سے اس کو خوف زدہ کرنا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. اگر تو اس کو پتہ چل گیا تو خوف زدہ ہو جائے گا، اور اگر اس کو پتہ نہ چلا تو پریشان ہوگا. پریشان کیوں ہوگا؟ کہ سامان پتہ نہیں کہاں گیا. تو مومن کو ڈرانا اور مومن کو خوف زدہ پریشان کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس وجہ سے مذاق کے ساتھ بھی ہمارے ہاں پرینک کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. جی میں تو پرینک کر رہا تھا. بھائی اچھا، تم اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اپنی جو ہے وہ اپنے چینل کو اس کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے پرینک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. کسی کا سامان چھپا لیا، کسی کو ڈرا دیا، کسی کو یعنی مختلف طریقوں سے لوگوں کے ساتھ پرینک کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں میں تو پرینک کر رہا تھا. بھائی حدیث نے اس چیز سے منع کیا ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی مومن مسلمان کا سامان چھپا لیں اور اس کو کہیں کہ پتہ ہم اس کو پریشان کرتے ہیں. تو وہ یہی تو حدیث کے اندر روکا گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یاخذن احدکم متاع اخیہ لعبا ولا جادا، ہرگز بھی نہ لے، ہرگز بھی نہ پکڑے تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کا سامان لعبا، اس حال میں کہ وہ مزاح کر رہا ہو، ولا جادا، اور نہ سنجیدہ ہو، یعنی نہ بالکل حقیقت کے ساتھ اس کو اٹھائے یعنی سنجیدگی میں، اور نہ ہی مذاق میں. ومن اخذ عصا اخیہ فلیردہ، اور جس کسی نے اپنے بھائی کا لاٹھی تک بھی لی ہے، عصا کا معنی لاٹھی ہے، اخی اپنے بھائی کی فلیردہ تو چاہیے اسے لوٹا دے، واپس کر دے، کیونکہ قیامت کو اس کا جو ہے وہ محاسبہ ہوگا اور اس کا حساب ہوگا. اور یہ حدیث سنن نبی داؤد میں حسن درجے کی حدیث ہے. اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کی مثل یا قیمت لوٹائی جائے گی. اگر تو چیز اسی طرح پائی جا رہی ہے آپ کے پاس تو وہ واپس کر دیں، اور اگر وہ چیز نہیں تو اس کی قیمت یا اس کی مثل نہیں خرید کر جو ہے اس کو واپس کریں. اور کسی غصب کے، اگر کوئی غصب چیز کی ہے تو اس کے توبہ کے جو ہے وہ 3 طریقے ہیں. اس کے توبہ کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا. اور دوسرا، جس کا مال غصب کیا ہے، جس کا حق غصب کیا ہے، اس حق کو واپس کرے، اور دوسرا اس سے بھی جا کر معافی مانگے، اس سے بھی جا کے. اور حقوق العباد سے متعلق جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. حقوق العباد سے متعلق جو چیزیں ہیں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت خطرناک چیز ہے. کچھ مسائل ہیں جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں، یہ اگلے لیکچر میں آپ ان کا مطالعہ کر کے آئیں گے. اگلے لیکچر میں آپ ان کا مطالعہ کر کے آئیں گے. یہ سمجھ لیں آپ کا ہوم ورک ہے. اور وہ ہیں ودیعہ اور عاریہ. ودیعہ اور عاریہ یہ دونوں مسائل جو ہیں وہ آپ پڑھ کے آئیں گے دونوں ابواب کے. اور یہ فقہ الحدیث جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 346 46 اس پہ یہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. آپ یہ مسائل وہاں سے پڑھ کر آئیں گے اگلے لیکچر میں، اور آپ سے سوالات کیے جائیں گے. کوئی اگر اشکال ہو تو آپ اس کا سوال اس بارے میں کر سکتے ہیں اگلے لیکچر میں، لیکن یہ کہ آپ خود یہ پڑھ کر آئیں، آپ یہ خود اس کتاب سے پڑھ کر آئیں گے، اور یہ مطلوب ہے، اور یہ اس کتاب سے مطلوب ہے. کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اگلے لیکچر میں آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیے جی، اس کے ساتھ ہمارے پاس اب آج کے موضوعات میں سے آخری موضوع رہ گیا ہے، اور وہ ہے گروی. گروی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں. شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ ہم کتاب فقہ الحدیث سے ہی اس موضوع کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو مصنف کہتے ہیں باب الرہن، گروی رکھنے کا بیان، یعنی گروی کے مسائل اور احکام. امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بریکٹ میں خانے میں عبارت ہے، یہ امام شوکانی کی درر بہیہ کی الدرر بہیہ کتاب ہے امام شوکانی کی، اس کی عبارت ہے. اس کی شرح کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں فقہاء کے اقوال وغیرہ چیزیں ذکر کی جاتی. تو امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجوز رہن ما یملکہ الراہن فی دین علیہ
والظہر یرکب واللبن یشرب بنفقۃ المرہون، کہ اس چیز کو قرض کی حالت میں گروی رکھنا جائز ہے جس کا مقروض مالک ہے. یعنی ایک بندے نے کسی سے قرض لیا، اب اس قرض کی علامت کے طور پر، ضمانت کے طور پر آپ قرض دینے والے کے پاس اپنی کوئی چیز گروی رکھ سکتے ہیں جس کے آپ مالک، کسی دوسرے کی چیز نہیں، اپنی چیز آپ اس کے پاس گروی رکھ سکتے ہیں. مرہون جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کو گروی میں رکھا گیا ہے. مرہون وہ چیز ہے جس کو گروی میں رکھا گیا. اور راہن گروی رکھنے والا، اور راہن جو ہے وہ گروی رکھنے والا ہوتا ہے. تو مرہون یا رہین گروی رکھی گئی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اور راہن جو ہے وہ گروی رکھنے والا ہوتا ہے. تو مرہون کے خرچے کے سبب رہن جو ہوتا ہے، یعنی جو گروی میں رکھی ہوئی چیز ہے، جانور وغیرہ مرہون یا رہین، اس پر سواری کی جا سکتی ہے. اگر دودھ والا جانور ہے تو اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. لہٰذا اگر گروی رکھی گئی چیز پر آپ کا ایکسٹرا خرچ ہو رہا ہے، مثلا وہ سواری ہے اس پہ آپ خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ دودھ والا جانور ہے اس کو آپ چارہ ڈالتے ہیں، تو آپ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں. اگر سواری کے قابل ہے تو اس پہ سواری کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا اس پہ کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ اخراجات وغیرہ، چارجز وغیرہ آپ کے نہیں ہو رہے یا آپ کے پیسے نہیں لگ رہے، تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے نہیں. یہ صرف بطور امانت کے، ضمانت کے طور پر یا علامت کے طور پر ہے کہ آپ نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، آپ نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے. لہذا ہمارے جو دور حاضر میں طریقہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر گروی رکھ دو، اور پھر وہ گھر کو آگے رینٹ پہ دے دیتے ہیں، اور پھر وہ رینٹ بھی کھاتے رہتے ہیں، وہ کرایہ بھی کھاتے رہتے ہیں. یہ سود ہے، یہ سود ہے. ہاں اگر آپ خود اس پہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو مالک اجازت بھی دے دیتا ہے، اور اس گھر پر صاف ظاہر ہے کہ اگر اس کو بند کیا جائے گا تو بند کرنے کی صورت کے اندر وہ خراب ہو جائے گا، گھر کی دیکھ بھال وغیرہ، بجلی کا بل ہے، کئی اور چیزیں ہیں. تو اگر آپ یہ چیزیں اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر اس بدلے میں آپ اس گھر کے اندر جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ اس قرضہ لینے والے کو مجبور نہ کیا جائے، اپنی رضامندی سے رکھے وہ، اور دوسرا یہ کہ اس کی اجازت سے آپ اس میں رہ سکیں. لیکن اس سے گروی لے کر پھر اس کو آگے کرائے پہ دے دینا اور کرایہ کھاتے رہنا، یہ اضافی سود ہی ہے. اور یہ لوگوں کے یہاں ہیلا ہے سود کھانے کا، لوگوں کے یہاں یہ ہیلا ہے سود کھانے کا کہ وہ لوگوں سے سامان گروی رکھ لیتے ہیں، ان کا گھر گروی رکھ لیتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں، اور وہی گروی رکھی چیز کو آگے کرائے پہ دیتے رہتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ اصل میں حقیقت میں سود ہے جو دور حاضر میں، ہمارے عصر حاضر میں یہ طریقہ واردات چل رہا ہے، اور یہ ایک طرح کا ہیلا ہے، اور یہ ہیلا بھی ان لوگوں نے سکھایا ہے جو پہلے ہیلے کرنے والے ہیں. چلیے جی، تو ہم پہلے رہن کی اور جو گروی یعنی رہین اور مرہون ہے اس کی تعریف پڑھتے ہیں. کس باب سے؟ یہ باب رہن یرہن فتح یفتح سے، فتح یفتح سے جس کا ہونا تھا گروی رکھنا. گروی ثابت ہونا، ہمیشہ رہنا، روکنا اور لازم ہونا سب معنی کے لیے آتا ہے. اور یہ باب افتعال سے بھی آتا ہے. ارتہنا یرتہین ارتحان، ارتہنا یرتہین ارتحان، کسی چیز کا گروی لینا یعنی بطور گروی کے رکھنا اپنے پاس. اور باب استفعال سے بھی آتا ہے، گروی طلب کرنا، یعنی کچھ چیز میرے پاس گروی رکھو، طلب کرنا، مطالبہ کرنا. یہ استرہنا یسترہن استرہان باب استفعال سے آتا ہے. اور راہن گروی رکھنے والے کو کہتے ہیں، اور مرتہن جسے گروی دی گئی ہے، اور مرہون یا رہین گروی رکھی گئی چیز. تو مرتہن جس کے پاس گروی رکھا گیا ہے یعنی قرضہ دینے والا، اور مرہون اور رہین جو چیز آپ نے اس کے پاس گروی رکھی ہے یعنی اسم مفعول ہے. یہ باب رہن یرہن اسے مرہون یا رہین یہ جو ہے وہ اسم مفعول ہے. اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ قرض کے بدلے کوئی مال بحیثیت دستاویز دینا، یعنی بطور ضمانت کے، بطور علامت اور نشانی کے کہ آپ نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے یا اس نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو، لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، یعنی کوئی چیز گروی رکھ لو، کوئی چیز گروی رکھ لو تاکہ بطور ضمانت اور نشانی کے ہو کہ یہ چیز سامان آپ کا اس کے پاس ہے، یقیناً کسی وجہ سے ہے. اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ کہ آپ نے اس سے قرضہ لیا ہے، آپ نے اس سے پیسے وغیرہ کوئی چیز لی ہے. تو سفر کو اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ غالباً سفر میں جو ہے وہ خط و کتابت وغیرہ اور یہ یعنی کاتب وغیرہ لکھنے والے کا فقدان ہوتا ہے، اور گواہ بھی بہت کم میسر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے سفر کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا. وگرنہ اگر حضر کے اندر بھی
غیر سفر میں بھی اگر کوئی چیز جو ہے وہ اگر قرضہ وغیرہ لیتا ہے تو اس کی صورت میں بھی گروی رکھی جائے گی. نبی علیہ السلام نے یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ کہ گروی رکھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو سفر کو اغلبیت کی بنیاد پہ ذکر کیا گیا ہے, سفر کو اغلبیت کی بنیاد پہ ذکر کیا گیا ہے, وگرنہ اگر حضر کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی گروی رکھنا چاہتا ہے, کہ گروی کا مطالبہ کرتا ہے, تو وہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کے جواز میں اہل ظاہر, امام ضحاک, مجاہد کے علاوہ تمام علماء کا اتفاق ہے, یعنی جائز ہونے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, وہ بیان کرتی ہیں, توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاعا من شعیر. توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاعا من شعیر. اللہ کے نبی فوت ہوئے اور آپ کی زرہ, یعنی جو جنگ کے اندر لباس پہننے کا ہوتا ہے لوہے کا, تلوار وغیرہ دیگر چیزوں سے بچنے کے لیے, وہ آپ کی زرہ جو ہے مرہونۃ گروی رکھی ہوئی تھی عند یہودی, یہودی کے پاس. کس بدلے میں؟ ب30 صاع من شعیر, 40 صاع شعیر جو کے, یعنی آپ نے اسے جو کے 40 صاع جو ہیں 30 صاع, سوری 30, آپ نے 30 کو کہتے ہیں, 30 صاع آپ نے لیے تھے یہودی سے اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے, گھر والوں کے لیے بطور خوراک کے. اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کفار کے ساتھ لین دین جائز ہے, کفار کے ساتھ قرض کا معاملہ ہو سکتا ہے, لین دین ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بلا سود ہونا چاہیے, بلا سود ہونا چاہیے. اسی طرح اس حدیث سے ہمیں ایک اور بھی فائدہ ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہود جو کہ سود کا کاروبار کرتے ہیں, اگر وہ آپ کو بلا سود, بغیر سود کے اگر قرضہ دیتے ہیں تو لینا جائز ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایسا شخص جو سودی کاروبار کرتا ہے, اس سے بغیر سود کے قرضہ لینا جائز ہے, اس سے معاملہ کرنا جائز ہے, اس سے معاملہ کرنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اسی طرح بعض علماء نے اسی حدیث سے ایک فائدہ یہ بھی اخذ کیا ہے کہ جس کا کاروبار حرام کا ہو, جس کا کاروبار حرام کا ہو, اگر وہ آپ کی دعوت کرتا ہے تو اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی یہود کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے, دیگر لوگوں کی بھی دعوت قبول کر لیتے تھے, حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ ان کا مال حرام کا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ میرا ہمسایہ ہے جو کہ یہودی ہے اور یا مجوسی ہے, اور وہ سود پہ کاروبار کرتا ہے, اگر وہ مجھے گفٹ دیتا ہے یا میری دعوت کرتا ہے تو اس کو قبول کر لو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کر لو, یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے, اور وہ اس کا جو حرام کا کاروبار یا حرام کی کمائی ہے وہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. تو اہل حرب کے علاوہ اہل ذمہ کے پاس اسلحہ گروی رکھنے کا بھی جواز ثابت ہوتا ہے. یہ زرہ اسلحے میں آتی ہے, تو جن کے ساتھ ہماری جنگ نہیں, جو پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کے پاس اپنا اسلحہ بھی گروی رکھا جا سکتا ہے بطور گروی کے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن اس کو وہ استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اس پر کون سا خرچ ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ 3 نمبر جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, اس کا تعلق اس عبارت کے ساتھ ہے, یہ والی, یہ ہے نا. اور مرہون کے خرچے کے سبب یعنی رہن رکھی گئی چیز کے جو اخراجات اس پہ ہو رہے ہیں, اس کے سبب جانور پہ سواری کی جا سکتی ہے اور دودھ پیا جا سکتا ہے. یعنی اگر اس پہ آپ کا کچھ ایکسٹرا خرچ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس گروی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ ذکر کر رہے ہیں 3 نمبر دے کر یہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا, الظہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب بنفقتہ اذا کان مرہونا وعلی الذی یرکب ویشرب النفقہ, کہ جو پشت ہے یعنی سواری کی, اس خرچ کے مطابق اس پہ سوار ہوا جائے گا جب وہ گروی ہو. ولبن الدر, اور جو تھنوں میں دودھ ہے, یشرب, وہ پیا جائے گا, بنفقتہ, اس پر خرچ کرنے کے عوض میں, اذا کان مرہونا, جب وہ گروی, وعلی الذی یرکب ویشرب, اور جو سوار ہوگا سواری پر یا پیے گا وہ خرچہ بھی اس کا بھرے گا, وہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ بھی ادا کرے گا. اب اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا گروی رکھی گئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مرتہن کے لیے رہن یعنی گروی رکھی گئی چیز جو ہے اس سے نفع اٹھانا جائز ہے, مطلقاً جائز ہے بغیر کسی قید. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ اگر شرط لگائی ہو تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں، وہ بھی امام مالک اور امام شافعی کے قول کی تائید کرتے ہیں۔ گویا کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ اگر شرط لگائی ہو تو اس شرط کے اندر جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بصورت دیگر جائز نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا ہے، اور کئی انہوں نے اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن ہم اس میں سے راجح پڑھتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے قدر تفصیل کی ضرورت ہے، یعنی اگر گروی رکھی جانے والی شے خرچے کی محتاج نہ ہو، مثلا گھر اور دیگر سامان وغیرہ، تو کسی حال میں بھی مرتہن کے لیے اس چیز سے راہن کی اجازت کے بغیر نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ یعنی جو چیز اس نے آپ کے پاس گروی رکھی ہے، آپ اس گروی رکھنے والے کی اجازت کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکتے، اور اس مسئلے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گروی رکھی چیز راہن کی ملکیت ہے، جو گروی رکھ رہا ہے اس کی، اور اس کا منافع بھی اسی کا ہوگا، لہذا کسی اور کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اصل میں جب ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ میں شاید یہ قرض جو دے رہا ہوں اس کا متبادل لے رہا ہوں، تو اور میں اس کا مالک اب بن گیا ہوں، تو اس وقت وہ اس میں تصرف کرتے ہیں اور اس کو بے جا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کو امانت سمجھا جائے اور امانت بطور علامت ہو، نشانی ہو کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے، تو پھر اس کو استعمال کرنے کو کوئی یقیناً جو ہے وہ کوئی بھی جائز نہیں سمجھے گا۔ لیکن ہمارے ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قرض دے دیا ہے، اب میں شاید اس چیز کا مالک بن گیا ہوں، تو اس صورت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر گروی رکھی جانے والی چیز خرچے کی محتاج ہو، مثلا مویشی وغیرہ ہے، اپنے کیے ہوئے خرچے کے برابر مرتہن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر پیچھے جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر گھر بھی خرچے کا محتاج ہوگا تو اس سے بھی خرچے کے برابر فائدہ اٹھانا جائز ہوگا، کیونکہ فائدہ اٹھانے کو خرچے کے ساتھ معلق قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر گروی آپ نے گھر رکھ لیا ہے اور سال سے آپ نے گروی رکھا، آپ نے اس کا خیال کرنا ہے، اس کے بجلی کا بل وغیرہ آپ نے دینا ہے، کئی چیزیں ہیں ساری، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ اس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ولا یغلق الرہن بما فیہ، اور رہن کو قرض کی عدم ادائیگی کے سبب ہمیشہ کے لیے نہ روکا جائے۔ اگر جو ہے وہ قرضہ لینے والا اگر قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو گروی رکھی کی چیز کو ہمیشہ اپنی ملکیت میں نہ سمجھا جائے، بلکہ کوئی اور اس کا طریقہ اختیار کرے قرض واپس لینے کا۔ یہ طریقہ نہیں کہ گروی کو اپنی ملکیت سمجھ لے، ایسا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغلق الرہن من صاحبہ اذا رہنہ، کہ نہیں بند کیا جائے گا رہن کو اس کے صاحب یعنی مالک سے، الذی وہ رہنہ لہو جس نے اسے گروی رکھا، لہو غنمہ وعلیہ غرمہ، لہو غرمہ وعلیہ اسی پر اس کا تاوان ہے اور وہی اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ یعنی اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو صاحب ظاہر ہے نقصان کی صورت میں مالک جس نے گروی رکھا ہوا ہے اسی کا نقصان ہوگا، اور اگر جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کا ہوگا یقیناً۔ رہن روک لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر راہن قرض ادا نہ کر سکے تو اس صورت میں مرتہن رہن کا مستحق مالک حقیقی نہیں بن جائے گا۔ جہلیت میں جب راہن مقررہ مدت تک قرض کی ادائیگی نہ کرتا تو مرتہن مرہونہ شے کا مالک بن جاتا، اس لیے شارع نے اسے باطل قرار دیا ہے۔ مرہونہ شے اگر مرتہن کی زیادتی یا خیانت کے بغیر تلف ہو جائے تو اس کا ضامن و ذمہ دار نہیں ہوگا، بصورت دیگر جو ہے وہی ذمہ دار ہوگا جس کے پاس چیز گروی رکھی گئی ہے۔ اگر وہ سستی اور کاہلی کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی زیادتی یا خیانت ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے، لیکن اگر اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، چیز خود ہی خراب ہو گئی، گھر ہے گر گیا، آفت آئی، زلزلہ آیا، تو اس صورت کے اندر جس کا ہے گروی رکھنے والے کا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح سواری تھی، اس نے سواری کوئی اونٹ گھوڑا وغیرہ کوئی چیز رکھی گروی قرض دینے والے کے پاس، وہ مر گئی، اچانک فوت ہو گئی، اب یقیناً یہ خسارہ کس کا ہے؟ جس نے گروی رکھا ہے، نہ کہ جس کے پاس گروی رکھا گیا۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے اس نے جان بوجھ کر جانور کو مارا ہے، زہر دیا اس کو، یا اس نے نقصان خود کیا اس چیز کا، تو اس صورت کے اندر وہ ذمہ دار ہوگا اور وہ اس کو جو ہے اس چیز کا پابند بنایا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ گروی کے مسائل ختم ہوئے، اور یہ ہے وہ مسائل ودیہ اور عاریہ کے جو آپ خود پڑھ کر آئیں گے اگلے لیکچر میں، باب الودیہ کی والعاریہ۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف اور احادیث پڑھتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب البیوع، کتاب البیوع باب شروطہ وما نہی عنہ منہ،
یہ خرید و فروخت کے بارے میں کتاب ہے، اس کا بیان ہے، اس کے احکام اور مسائل کا بیان ہے۔ باب شروطی ہی وما نہی عنہ، یہ خرید و فروخت کی شروط اور ان چیزوں کا بیان ہے جس سے روکا گیا، یعنی کون سی بیوع جو ہیں وہ جائز ہیں، کب جائز ہیں، اور کون سی ناجائز ہیں اور جائز نہیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ یہاں رفاع بن رافع جو ہیں وہ دو ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے، یہاں رفاع کے بارے میں اختلاف ہے اور اس میں دو قول ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہاں رفاع سے مراد صحابی ہیں، یہاں رفاع سے مراد جو ہے وہ صحابی ہیں، اور صحابی آپ جانتے ہیں کہ صحابی کے بارے میں اگر ہمیں تفاصیل معلوم نہ بھی ہوں تو اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب تابعی ہوں تو اس وقت صاف ظاہر ہے کہ روایت جو ہے وہ مرسل ہوگی۔ تو رفاع بن رافع بن مالک الانصاری، رفاع بن رافع بن مالک الانصاری الخزرجی الزرقی، یہ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اس کی بہن کے بیٹے، یعنی ان کی والدہ جو ہیں وہ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے ان کی ہمشیرہ ہے اور ان کی بہن ہے، اس کے یہ بیٹے ہیں، بدر اور احد وغیرہ میں شریک ہوئے، بدری صحابی ہیں، اور ان کی وفات جو ہے وہ 41 ہجری میں یا 42 ہجری میں، 41 میں یا 42 میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر یہ صحابی ہیں تو پھر تو کوئی اشکال نہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس رفاع سے مراد رفاع بن رافع بن خدیج ہے، رفاع بن رافع بن خدیج، یعنی حضرت رافع بن خدیج جو صحابی ہیں ان کے بیٹے، حضرت رافع بن خدیج جو کہ صحابی ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ روایت مرسل ہوگی، اس اعتبار سے یہ روایت کیا ہوگی؟ مرسل ہوگی۔ اور حفاظ جو ہیں محققین انہوں نے اس روایت کو مرسل قرار دیا ہے، انہوں نے اس روایت کو مرسل قرار دیا ہے اور معلول قرار دیا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، ابو حاتم رازی ہیں، اور اسی طرح جو ہے امام بہقی ہیں، اور کئی اور علماء نے اس حدیث کو جو ہے وہ مرسل قرار دیا ہے، چونکہ رفاع بن رافع جو ہیں یہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، لیکن بعض علماء نے جو ہے اس کو مرفوع قرار دیا ہے، لہذا حدیث میں اختلاف موجود ہے، لیکن راجح واللہ عالم وہ یہی ہے کہ حدیث جو ہے یہ معلول ہے، اور اس میں دو علتیں ہیں۔ ایک تو جمع بن عمیر راوی جو ہے اس میں اس کو سعید بن عمیر کو جمع بن عمیر سمجھ لیا گیا، اور یہ بھی ایک راوی کی طرف سے وہم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے موصول اور اس کے مرسل ہونے میں یا مرفوع اور مرسل ہونے میں اختلاف ہے، اور راجح جو حفاظ اور نقاد اور ائمہ کا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مرسل ہے، اور مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ البتہ اس معنی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی امام طبرانی کے ہاں یعنی موجم الکبیر طبرانی کے اندر یا موجم الاوسط کے اندر جو ہے حدیث جو ہے وہ اسی معنی میں مروی ہے اور منقول ہے۔ حضرت رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سئیلا سوال کیے گئے ای الکسب اطیب کہ کون سی کمائی جو ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہے۔ ای الکسب یہ کسب یکسب کسب مصدر ہے اور اسی سے اکتساب آتا ہے، اور اکتساب کا معنی ہوتا ہے حصول مال کے لیے، رزق کے حصول کے لیے جستجو کرنا، رزق کے حصول کے لیے جستجو کرنا، اور اس کے لیے جو ہے وہ انسان محنت کرے، تو اس کے لیے یہ کسب کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو کسب ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ کمائی اردو میں اس کا لفظ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور یہ کسبہ یکسب کسبن سے ہے، کسبہ اس نے کمایا، یکسب کماتا ہے، کسبن کمانا یعنی حصول رزق کے لیے جستجو کرنا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ای الکسب اطیب کہ کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ قال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا محنت کرنا، آدمی کا کام کرنا اپنے ہاتھ سے، یعنی جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے یقیناً یہ سب سے پاکیزہ ہے، اور جتنے بھی انبیاء تھے علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا ہے، لوگوں سے مانگا نہیں، بکاری نہیں بنے اور لوگوں سے سوال نہیں کیا، نہ کسی کا مال نہ حق غصب کیا ہے، نہ ناجائز طریقوں سے لوگوں سے جس کو کہتے ہیں بخشیشیں لے کر کہ جی بخشیش ہے، یہ جناب ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ جو پیر صاحب کا سالانہ جو ان کو دینا ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے گھروں کے اندر کوئی روٹیاں نہیں لگائی ہوئی تھی، نہ آپ نے دانے لگائے ہوئے تھے کہ آپ نے ہر جو ہے وہ چھمائی کے بعد اتنے دینے ہیں، 6 مہینے کے بعد، یا آپ نے اتنے من اتنی پینسیں دینی ہیں، اتنے فلاں جانور دینے ہیں۔ جو پیر ہوتا ہے وہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے، جو حقیقی پیر ہوتا ہے وہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دیتا ہے نہ کہ دوسروں سے لیتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اگر خزانوں کے ڈھیر بھی لگے ہوتے تو آپ شام ہونے سے پہلے پہلے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، فقراء اور مساکین میں، صحابہ میں، اور آپ خالی ہاتھ گھر میں آ جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساتھ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں شام ہونے سے پہلے پہلے ان کو خرچ کر دوں، سوائے اس کے جو میں اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی کی ضروریات کے لیے اس کو رکھوں۔ اور اس وجہ سے وہ صحابی جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھر کے بکریوں کی دے دی، وہ جب واپس اپنی قوم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا یا قوم اسلموا فإن محمدا یؤتی عطاء لا یخشى الفقر، کہ میری قوم مسلمان ہو جاؤ جلدی جلدی، محمد کریم دینے پر آ جاتے ہیں تو فقر سے بھی نہیں ڈرتے، محمد کریم دینے پر آ جاتے ہیں تو فقر سے بھی نہیں ڈرتے، بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اعمال الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ کی محنت کر کے کھانا یہ سب سے پاکیزہ رزق ہے۔ اور انبیاء نے، کسی نے بکریاں چرائیں، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، کسی نے جو ہے وہ لکڑی کا کام کر کے، کسی نے زریں بنا کر، کسی نے کچھ کر کے، کسی نے کچھ کر کے، مختلف قسم کے انبیاء علیہ السلام جو ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام تھے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے، زکریا علیہ السلام نجار اور بڑھئی تھے، وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، یعنی لکڑی کا کاروبار کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کی بکریاں چند قراریق پر، یعنی درم کا کچھ حصہ ہوتا ہے جس کے بدلے میں نے اہل مکہ کی بکریاں جو ہے وہ چرائی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ ام المومنین، ان کے مال سے آپ نے شام کی طرف تجارت بھی کی ہے، اور تجارت بھی کرنے کے لیے آپ جاتے تھے، کاروبار بھی آپ نے کیا ہے۔ تو یقیناً یہ انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے، ان کا طرز عمل ہے، اور اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، اور ہر مقبول بیع مبرور کا معنی مقبول، ایسی بیع کہ جس کے اندر شروط پوری، ایسی بیع کہ جس کے اندر جو ہے وہ تمام قسم کی شروط پوری ہوں، اور اس کے اندر ارکان پائے جاتے ہوں، ارکان اور شروط کو مد نظر رکھا جائے، اور اس میں موانع اور جو اس کو فاسد کر دینے والی، فسخ کر دینے والی چیزیں ہیں اگر وہ نہ ہوں تو اس کو بیع مبرور کہتے ہیں۔ ایسی بیع جس میں شروط پائی جاتی ہوں، ارکان بھی پائے جاتے ہوں، اور اس کے اندر کوئی مانع چیز نہ ہو اور نہ ہی اس کو فاسد کر دینے والی کوئی چیز ہو، تو اس کو کہتے ہیں بیع مبرور، یعنی مقبول، جائز بیع جو کہ درست ہے۔ اسے امام بزار نے اور حاکم نے روایت کیا، اور ہم نے کہا کہ حدیث میں علت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح، انہوں نے سنا نبی کائنات علیہ السلام سے آپ فرما رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، وہو بمکہ تھا، اس حال میں کہ آپ مکہ میں، اس حال میں کہ آپ مکہ میں تھے، آپ نے فرمایا ان اللہ و رسولہ، بے شک اللہ اس کے رسول، حرم بیع الخمر، دونوں نے حرام کیا ہے بیع الخمر، شراب کی بیع کو، شراب اور ہر نشہ آور چیز۔ خمر جو ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی ہے، الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈانپ لے، لہذا ہر وہ چیز جو انسانی عقل کو متاثر کرتی ہو وہ شراب کے حکم میں ہے، جس کے اندر نشہ، وہ جو سے بنے، وہ کھجور سے بنے، وہ انگور سے بنے، وہ گندم سے بنے، وہ کسی بھی چیز سے اگر وہ چیز بنتی ہے، تمام جو ڈرگز ہیں، تمام قسم کے مخدرات اور نشہ آور اشیاء جو ہیں، افیون ہے، وہ ڈرگز ہیں، جدید انجیکشن ہے، وہ پاؤڈر ہے، وہ تمام چیزیں جو نشے کے اندر آتی ہیں، وہ نشے والا پان ہو، کوئی بھی چیز ہو جو جدید شیشہ وغیرہ نام مختلف دیے جاتے ہیں، یہ ساری نشے کی صورتیں اور وہ ساری خمر کے حکم میں ہیں۔ بے شک ان کی خرید و فروخت کرنا، ان کا کاروبار کرنا، تجارت کرنا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو اصلاً حرام ہے اس کا منافع بھی حرام، جو اصلاً حرام ہے اس کا منافع بھی حرام ہے، اور اس کو بیچنا اور خریدنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو بیان کیا کہ بے شک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم، حرام کیا انہوں نے بیع الخمر، یہ مفعول ہے حرم کا، اور بیع مضاف الخمر مضاف ہے، شراب کی بیع سے، والمیتہ کی، اور اسی طرح جو ہے اصل میں عطف ہے پیچھے، یہ میتت مجرور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ یہ اصل میں بیع المیتتی، بیع المیتتی و بیع الخنزیری و بیع الاصنامی، یہ بیع کا لفظ آگے سب پہ اس کا اطلاق ہوگا، اس وجہ سے ہی مجرور ہیں سارے، جیسے خمر مجرور ہے اسی طرح سارے آگے ان کا عطف اسی پر ہے۔ تو اللہ کے رسول منع کرتے ہیں شراب کی بیع سے، مردار کی بیع سے، جو، اور مردار کہتے ہیں میتہ ہر وہ جانور جو اپنی طبی موت مر جائے، یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یا پھر جو ہے وہ اپنی طبی موت مر جائے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ سارے مردار کی قسم میں ہیں، وہ سارے مردار کے جو ہے وہ حکم میں آتے ہیں۔
تو فرمایا کہ بے شک اللہ اس کے رسول نے حرم حرام کیا شراب کی بے اور مردار کی بے والخنزیر اور خنزیر کی. خنزیر جو ہے یہ لذاتی ہی حرام. خنزیر کو خریدنا بیچنا اس سے فائدہ اٹھانا سب کچھ حرام ہے. اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خنزیر ہے اس خنزیر کی خرید و فروخت سے یعنی اس کو جائز نہیں ہے. اور اطباء کہتے ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خنزیر جو ہے بذات خود صرف ایک اکیلا خنزیر انسان کے اندر 27 بیماریاں پیدا کرتا ہے. خنزیر کا گوشت انسانی بدن کے اندر 27 قسم کی بیماریاں جو ہے وہ اس کا موجب بنتا ہے, جس کے اندر چند ایک کی طرف علماء نے نشاندہی کی ہے, جیسا کہ جگر کا ختم ہو جانا, اسی طرح جو ہے وہ معدے کا خراب ہو جانا, نظام انہضام جو ہے معدے کا ہاضمے کا نظام خراب ہو جانا, اسی طرح شریان جو ہیں خون کی شریانیں ان کا سکڑ جانا یا ان کا اکڑ جانا, اور اسی طرح بانجھ پن, انسان مرد ہو یا عورت بانجھ ہو جاتا ہے, بچے جنم لینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح دماغ جو ہے بوجھل ہو جاتا ہے, سوچنے کی حس کم ہو جاتی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ انسان آپ سمجھ لیں کہ وہ دماغ سے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں, اور علماء نے بہت بڑا اس کا فائدہ یعنی ذکر کیا ہے اس حدیث کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ سور اور خنزیر جو ہے اس کے کھانے کے نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی غیرت اور عفت کو داغدار کر دیتا ہے, انسان کو بے غیرت اور انسان کو جو ہے وہ بے حیا بنا دیتا ہے. خنزیر کا گوشت, خنزیر کا استعمال انسان کو بے حیا اور انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے. عفت اور پاک دامنی ختم ہو جاتی ہے, محرم رشتوں کا پاس ختم ہو جاتا ہے. یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ اس کے رسول نے جو چیزیں بھی ہمارے لیے حرام کی ہیں اس میں ہماری مصلحت ہے اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ. یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ اس کے رسول کسی چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دیں اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہو, اور اس میں ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ فائدہ ہو اور ہم کہیں کہ نہیں. آج لوگوں کی ذہن سازی کر کے, آج دور حاضر میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے لوگوں کو من گھڑت قسم کے خیالی, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا, لوگوں کو خیالی پلاؤ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. کہتے ہیں جی ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, ہم نے تجربہ کیا ہے, اور اس تجربے کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ خنزیر کے اعضاء جو ہیں وہ انسان کے اعضاء کے کام آ سکتے ہیں. یعنی انسان کے اگر کوئی عضو خراب ہو جائے تو کہتے ہیں جی ہم نے تجربہ کیا ہے, سائنسدانوں نے, ڈاکٹر حضرات نے, کہ خنزیر کے بعض اعضاء انسان میں کنورٹ ہو سکتے ہیں, یعنی ان کو بدلا جا سکتا ہے, چینجنگ ہو سکتی ہے. اس کے اعضاء لے کر انسان میں لگائے انہوں نے اور وہ کامیاب ہوا. اللہ کی قسم یہ سب بکواسیات ہیں, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فراڈ ہے. یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے کا طریقہ ہے کہ لوگ خنزیر سے مانوس ہو جائیں, لوگوں کے دل کے اندر جو خنزیر کے بارے میں نفرت ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ تجربے کوئی نہیں ہوتے, یہ سب جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے. اور ایسے ہی تصویریں بنا کر بناوٹی جو ہوتی ہیں آپ سمجھ لیں فیک قسم کی ویڈیوز بنا کر لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں. اس کے اندر وہ ایسے انہوں نے انجیکشن پکڑے ہوتے ہیں اور وہ خنزیر کو لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر لگا رہے ہوتے ہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں دنیا کے کسی حصے میں ایسا ہوتا نہیں, یہ دعویٰ ہے, صرف یہ دعویٰ ہے. میں یہ بات جو ہے وہ پورے وثوق سے کر رہا ہوں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خنزیر کے اعضاء اور پارٹ انسان کے اندر منتقل کر کے انسان کو صحیح حیات و زندگی مل جائے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہی نہیں, کیونکہ خنزیر سب سے زیادہ بعید ترین ہے انسان سے. اس وجہ سے اس کو حرام کیا گیا اور اس سے نفرت دلائی گئی, اس سے جو ہے وہ نفرت دلائی گئی انسان کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی انسان کے ساتھ میچنگ ہو چیزوں کے اندر؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں کسی حلال جانور کی بات کرتے تو ٹھیک ہے, کوئی کام چل جاتا, لیکن خنزیر جس کو نجس کہا گیا ہے, جس کو رجس کہا گیا ہے, جس سے نفرت دلائی گئی, جس کی قیمت لینے سے بھی منع کیا گیا, اس سے منفعت اٹھانے سے بھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم پہنچے ہیں والخنزیر, اور خنزیر کی بے سے اللہ اس کے رسول دونوں نے منع کیا ہے. ہم نے کہا کہ یہ لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور ان کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ جی خنزیر جو ہے اس کے اعضاء انسان کے اعضاء سے ان کو بدلا جا سکتا ہے اور انسان کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر مانوسیت پیدا کی جائے اور لوگ اس خنزیر سے جو مسلمانوں کو نفرت ہے وہ نفرت ختم ہو جائے، اور اس بہانے سے خنزیر کو اسلامی ممالک کے اندر قتل نہ کیا جائے کہ ان سے علاج ہو سکتا ہے، علاج معالجے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ ان سے مانوس ہو جائیں۔ جیسے ان لوگوں نے جو اللہ اس کے رسول کے اعداء ہیں، دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ان لوگوں نے ہمارے گھروں کے اندر کتے داخل کر دیے ہیں، اور آج آپ کو مسلمانوں کے گھروں کے اندر کتنے ایسے گھرانے ہیں آپ کو جہاں بندے نظر آئیں گے وہاں کتے بھی نظر آئیں گے، جہاں بندے نظر آئیں گے وہاں آپ کو کتے بھی نظر آئیں گے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر خنزیر بھی داخل کر دیں، اور نام لیتے ہیں کہ ہماری ریسرچ ہے، ہم نے ریسرچ کی ہے اور اس سے یہ پتا چلا۔ یہ سب فراڈ ہے، کوئی ایسی حقیقت نہیں، اور اگر بالفرض کوئی ایسی حقیقت ہو بھی تو خنزیر کے کسی عضو سے، کسی پارٹ سے اس کی بیع کرنا، اس سے منافع اٹھانا، اس سے منفعت اٹھانا یہ جائز نہیں۔ والاصنام، اور بت، اور بت جو ہے یہ اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو کسی چیز سے گڑھ کر شکل کی صورت دی، اس کی صورت کوئی شکل بنا دی جائے، اس کو کوئی صورت دے دی جائے، وہ انسان کی صورت ہو یا کسی حیوان کی صورت ہو یا کوئی بھی ہو، وہ مورتی میں آئے گا۔ فقیلا، بس کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت شحوم المیتتی، کیا خیال ہے آپ کا مردار کی چربی کے بارے میں؟ فإنہ، یا کیا آپ فرماتے ہیں مردار کی چربی کے بارے میں؟ فإنہ، پس بے شک وہ چربی، تطلا بها السفن، چونکہ سفن جو ہے یہ جمع مؤنث ہے اس وجہ سے تطلا کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ فإنہ، پس بے شک یہ چربی، تطلا پالش کیا جاتا ہے، تطلا پالش کیا جاتا ہے، بہا اس کے ذریعے، السفن کشتیوں کو، تو کشتیاں جو ہیں اس سے پالش کی جاتی ہیں۔ کیوں پالش کی جاتی ہیں؟ تاکہ پانی ان کے اندر داخل نہ ہو، تاکہ پانی ان کے اندر داخل نہ ہو۔ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور چمڑے کو اس سے رنگا جاتا ہے، اور چمڑے کو اس سے رنگا جاتا ہے۔ چمڑے کو کیوں رنگا جاتا ہے اس سے؟ اس وجہ سے رنگا جاتا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ سختی اور اس کا جو ایک اس کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ تناؤ ہوتا ہے، وہ تناؤ اس کا ختم ہو جائے اور اس کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، یعنی وہ چمڑا نرم ہو جائے، کیونکہ جب چمڑے کو دباغت دی جاتی ہے، اس کو خشک کیا جاتا ہے دھوپ کے اندر، تو وہ اکڑ جاتا ہے، وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، تو اس کو نرم کرنے کے لیے چربی کو پگھلا کر اس کو اس کے اوپر لگایا جاتا ہے، یعنی اس کی دباغت کی جاتی ہے، اس کو اوپر سے جو ہے وہ رنگ کیا جاتا ہے، اس سے پالش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تدہن اور تطلا کا معنی تقریباً قریب قریب ہے، تو اس سے رنگا جاتا ہے چمڑوں کو، یعنی چمڑے سے اس کے اوپر پالش کی جاتی ہے چربی سے چمڑے کو، تو اس سے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی تین استعمالات بتائے کہ لوگوں کی عام استعمال کی چیز ہے، چربی کو پگھلا کر وہ کشتیوں کو جو ہے وہ پالش کرتے ہیں، چمڑوں کو رنگتے ہیں، یعنی ان کے اوپر اس کو پالش کرتے ہیں۔ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں، یعنی چراغ جلانے کا کام کرتے ہیں۔ اس تصبح، یستسبح کا معنی تھا چراغ جلانا، اور یہ مصباح سے ہے، اور یہ مصباح سے ہے، اور مصباح چراغ کو کہتے ہیں، تو لوگ اس کے ذریعے چراغ جلاتے ہیں۔ تو تین استعمالات ذکر کیے، یعنی عموماً لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر بھی کیا یہ حرام ہے؟ یعنی کیا ضروریات کے اندر نہیں آئے گا؟ فقال لا هو حرام، آپ نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے۔ اب یہاں علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ یہاں ہوا ضمیر جو ہے یہ لا ہوا حرام، اب یہ پیچھے مردار کی طرف لوٹ رہی ہے یا یہ منفعت کی طرف لوٹ رہی ہے یا بے کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ہوا حرام، یعنی بے اس کی حرام ہے یا اس سے منفعت اٹھانا، فائدہ اٹھانا حرام ہے؟ جو علماء کہتے ہیں ہوا ضمیر بے کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، لیکن مردار سے منفعت اٹھائی جا سکتی ہے، مردار سے منافع اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی بیچنا جائز نہیں ہے، خریدنا، لیکن خود اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ پہلا قول ہے جو علماء کہتے ہیں کہ لا ہوا حرام،
یہ ہوا ضمیر جو ہے مبتدا ہے، حرام خبر ہے، یہ ہوا لوٹ رہی ہے بھائی ان کی طرف کہ ان کی خرید و فروخت جو ہے جائز نہیں۔ بعض علماء کے ہاں ہوا حرام سے مراد ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے منفت کی طرف، وہ لوٹ رہی ہے منفت کی طرف، یعنی مراد چربی ہے، شحوم وغیرہ ان سے منفت اٹھانا۔ تو جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد منفت ہے وہ کہتے ہیں نہ خرید و فروخت جائز ہے اور نہ منفت جائز ہے، دونوں طرح جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کے درمیان جو ہے یہ ضمیر کی وجہ سے اختلاف ہے کہ یہ ضمیر جو ہے یہ بے پر لوٹ رہی ہے یا اس کی نسبت جو ہے، یعنی یہ اس کا خرید و فروخت حلال نہیں، نہ خریدنا اور نہ بیچنا، یا پھر اس سے فائدہ اٹھانا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں دونوں کی طرف لوٹ۔ تو اس میں تین قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ بے کی طرف لوٹ رہی ہوا ضمیر، ہوا حرام والی، دوسرا یہ کہ منفت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تیسرا یہ کہ دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، راجح یہ ہے کہ دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جس چیز کی منفت حرام ہو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے، جس کی منفت حرام ہو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے راجح بات یہی ہے واللہ عالم کہ یہ جو ہے وہ منفت کی طرف اور خرید و فروخت دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیونکہ اگر ہم منفت کو جائز کہیں گے تو پھر لوگ اس کو ذخیرہ کریں گے، اور جب ذخیرہ کریں گے تو حرام کو ذخیرہ کریں گے، اور آپ جانتے ہیں سرکے کو حرام کیا گیا ہے، شراب سے سرکہ بنانا لذاتی ہی وہ حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو شراب کو لوگ سٹاک کریں گے سرکہ بنانے کے بہانے سے، اس وجہ سے اسے روک دیا گیا کیونکہ ذریعہ ہے حرام کی طرف لے جانے کا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند ذالک، اس کے وقت، یعنی جب آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے، پھر آپ نے عند ذالک، اس بات کے بعد، یعنی اس وقت آپ نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ قتل کرے، غارت کرے اللہ تعالیٰ یہود کو۔ یہاں قاتل بمانا لعن، قاتل بمانا لعن اللہ، اللہ لعنت کرے یہود پر۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قاتل اللہ الیہود، تو یا تو مراد خبر ہے یا مراد انشاء ہے، یا مراد خبر ہے یا مراد انشاء ہے۔ اگر مراد خبر ہو تو مطلب اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے یہود پر، یا اللہ کی لعنت ہوئی ہے یہود پر، اور اگر بمانا انشاء ہو تو پھر مراد بد دعا ہے کہ اللہ لعنت کرے یہود پر، اللہ لعنت کرے یہود پر۔ ان اللہ، بے شک، آگے آپ نے سبب ذکر کیا کہ اس لعنت کا سبب کیا ہے، ان اللہ لما حرم علیہم شحومہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب ان پر مردار کی چربی کو حرام کیا، لما حرم علیہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا، شحومہا، آزمی لوٹ رہی ہے مردار کی طرف، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مردار کے چربی کو حرام کیا، جمالوہ، تو انہوں نے اسے پگھلا لیا، جمالو کا معنی پگھلانا ہے، ای عذابو، ای عذابو، انہوں نے اس چمڑی کو پگھلا لیا، چربی کو پگھلا لیا، ثم باعوہ، پھر پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا، یعنی اس کو پگھلانے کے بعد، اس کو مائع کرنے کے بعد آگ پر، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو چربی، جب چربی ہو تو بیچنے سے منع کیا، لیکن جب تیل کی صورت اختیار کر جائے، جب مائع بن جائے، یعنی لیکوڈ بن جائے، تو پھر اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چربی کو جب پکا دیا جاتا ہے، پگھلا دیا جاتا ہے، تو وہ تیل کی صورت اختیار کر جاتی ہے، جیسے آئل ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کا آئل بنا کے بیچنا شروع کر دیا، یعنی پگھلا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ان کے اس ہیلے کی وجہ سے۔ یہ ایک ہیلا ہے جو حرام ہیلا ہے، جیسے لوگ سود کو حلال کرنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں، سود لینے کے لیے ہیلے کرتے ہیں، اسلامی بینکوں کے اندر بہت زیادہ تیزی سے جاری اور ساری ہیں، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ثم باعوا، پھر انہوں نے اس کو بیچا، پہلے پگھلایا، جمالوہ، اس کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد کیا کیا انہوں نے، ثم باعوا، پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ بیچ دیا، انہوں نے اس کو بیچ دیا، فاکلوا ثمنہ، اور اس کی قیمت کھائی، فاکلوا، کھایا انہوں نے، ثمنہ، اس کی قیمت کو، یا اس کی قیمت کھائی۔ یہ حدیث جو ہے مصنف نے آغاز میں کیوں ذکر کی ہے، یہ حدیث مصنف نے آغاز میں کیوں ذکر کی ہے؟ ایک تو یہ کہ کن چیزوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، ان کو ذکر کیا ہے، کن اور کمائی کون سی حلال ہے، پہلی حدیث، اور یہ حدیث کن چیزوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور کیا حرام چیزوں سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے یا حلال ہے، تو اس وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا۔
اس سے خنزیر کی بے اور اس سے منافع اٹھانا، مردار کی بے اور اس سے منافع اٹھانا، اور اسی طرح بتوں کی بے اور ان سے منافع اٹھانا کسی صورت میں جائز نہیں. شراب اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. البتہ مردار کے اندر مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس بارے میں احادیث موجود ہے، اور یہ تفصیل کے ساتھ مسئلہ ہم کتاب الطہارہ میں پڑھ آئے. کتاب الطہارہ میں تفصیل کے ساتھ ہم چمڑوں کے احکام اور مسائل پڑھ آئے ہیں کہ کن چیزوں کا چمڑا حلال ہے، کن چیزوں کا چمڑا حرام ہے. تفصیلات ساری ہم پڑھ چکے ہیں، لہذا دوبارہ ان کو یہاں دہرانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. اور اس حدیث سے ہمیں جو ہے وہ بتوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور شرک کی حرمت، کیونکہ بت اصل میں سبب ہیں شرک کی طرف لے جانے کا. لہذا اس وجہ سے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو جب بت ہی نہیں ہوں گے تو شرک کیسے ہوگا؟ تو اس وجہ سے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بتوں کو بنانا، بتوں کو خرید و فروخت کرنا ان کی، اور بتوں کی پوجا اور شرک کرنا، اس کی حرمت کا اس چیز سے جو ہے وہ اثبات ہوتا ہے. خنزیر کی چربی، خنزیر کی خرید و فروخت اور خنزیر کے جو ہے وہ تمام اجزاء یہ حرام ہے، کیونکہ یہ خنزیر نجس ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ چند ایک کی طرف میں نے اشارہ کیا. اسی طرح شراب کی حرمت، شراب بنانا، شراب بنوانا، اس میں شریک ہونا، یہ سب جو ہے وہ حرام ہے. اس حدیث کے اندر ہیلوں کی حرمت کا بیان ہے. اس حدیث کے اندر ہیلوں کی حرمت کا بیان ہے کہ حرام ہیلے، ان کے ذریعے چیزوں کو حلال کرنا یہ بھی حرام ہے. اہل ہیلے اور ہتھ کنڈے استعمال کرنا جن کے ذریعے انسان جو ہے وہ حلال چیزوں کو، حرام چیزوں کو حلال کر لے، تو یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ حقیقت میں جو ہیلا کر رہا ہے وہ جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دے رہا ہے. تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا، اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دینا، حقیقت میں اللہ کو تو پتا ہے نا کہ اس کی نیت کیا ہے. اللہ کو تو پتا ہے کہ اس نیت سے یہ ہیلا کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور یہود کے ساتھ تشبیہ ہے. ہیلا کرنے والا یہود کے مشابہ ہے. لہذا جو ہیلا کر کے سود کو حلال کرے، جو ہیلا کر کے سودی کاروبار کو حلال کرے، وہ یہود کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ہے، کیونکہ یہود نے ایسا کیا ہے کہ وہ ہیلے کے ساتھ چیزوں کو حلال کر لیتے تھے، جیسے چربی کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، تو ہفتے کے دن کیسے شکار کرتے تھے؟ وہ وہاں سے پکڑ کے چھوٹی چھوٹی کھالیوں کے اندر، نالیوں کے اندر ڈال دیتے تھے، اور وہاں سے پھر اگلے دن جا کے پکڑ لیتے. کہتے ہیں ہم ہفتے کے دن پکڑ کے نہیں لاتے، لیکن ان کو پکڑ کے وہاں رکھ دیتے ہیں دوسری طرف، کیونکہ ہفتے کے دن ان کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی ان کا امتحان لینے کے لیے. تو ہیلے کرنا یہودیوں کا عمل ہے، یہود کا طرز عمل اور وتیرہ. اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہیلوں کا باب پورا ذکر کیا ہے. جو بعض احناف نے اور بعض دیگر فقہا نے ہیلے کیے ہیں، ان کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد ان کی تردید کتاب و سنت کی روشنی میں کی ہے. اسی طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کی بیع اور ان کی قیمت وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں اور یہ جائز نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، اذا اختلف المتبایعان لیس بینہما بینۃ، جب دو بیع کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، جب وہ اختلاف کریں، لیس بینہما بینۃ، اور نہ ہو ان دونوں کے درمیان کوئی دلیل، لیسا نہ ہو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بینۃ کوئی دلیل، فالقول ما یقول رب السلعۃ، پس اعتبار ہوگا سامان کے مالک کے قول کا. فالقول معتبر ہوگا قول، ما یقول رب السلعۃ، جو سامان کا مالک جو ہے وہ کہہ رہا ہے یا جو اس کی بات ہے اس کا اعتبار ہوگا. او یتتارکانی، یا پھر وہ دونوں جو ہیں بیع کو فسخ کریں گے. یتتارکانی ای یفسخانی، یعنی یتفاسخانی، یتتارکانی بروزن یتفاسخانی، اور یہ بیع فسخ کرنا یعنی کینسل کرنے سے. یا پھر وہ دونوں یتتارک، تتارک یا تتارک میں ہوتا ہے کسی چیز کو کینسل کر دینا، باطل کر دینا، ختم کر دینا، یا پھر وہ بیع کو کینسل کر دیں گے. اس حدیث کو پانچوں نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے جو ہے وہ صحیح کہا. اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے. اس کے متعدد طرق ہیں، اس حدیث کے متعدد طرق ہیں. سنن ابی داؤد وغیرہ میں جو حدیث کا طرق ہے اس میں عبد الرحمن بن قیس بن محمد ابن اشعث، عبد الرحمن بن قیس بن محمد ابن الاشعث،
یہ اپنے عبد الرحمن اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں اور وہ ان کے دادا محمد بن اشعث سے بیان کرتے ہیں، اور تینوں راوی مجہول ہیں، اور تینوں راوی عبد الرحمن بن قیس بن محمد بن اشعث، یہ تینوں باپ بیٹا باپ دادا تینوں مجہول ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ غیر واضح، اور اس حدیث اس وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، اور جو ترمذی وغیرہ میں ہے اس کی سند منقطع ہے، اس کی سند منقطع ہے۔ اور اسی طرح امام ابو داؤد نے ایک اور طریق سے بھی روایت کی ہے، لیکن اس میں محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ہے جو کہ ضعیف ہے، لہذا حدیث کے جتنے بھی طرق ہیں وہ کلام سے خالی نہیں، حدیث کے جتنے بھی طرق ہیں وہ کلام سے خالی نہیں ہے، لیکن حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب خریدنے والے اور بیچنے والے میں قیمت میں اختلاف ہو جائے یا کسی اور چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت کیا کیا جائے گا۔ اس کے اندر اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیچنے والے کی بات کا اعتبار ہوگا۔ کیسے؟ اگر خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں 80 روپے کی دوں گا، اور بیچنے والا کہہ رہا ہے میں نے اس کو 100 بتائے، تو اس کے اندر اب بیچنے والے کی بات کا اعتبار ہوگا، اور اگر خریدنے والا اس پر مطمئن نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا ہے، بے فسخ کر دیں گے، بے کینسل کر دیں گے۔ یہی حل ہے جس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اور یہی راجح ہے کہ بائے کی بات کا اعتبار ہوگا۔ کیوں بائے کی بات کا اعتبار ہوگا؟ کیونکہ وہ سامان کا مالک ہے، وہ اپنے سامان کی جو قیمت چاہے لگائے، جو قیمت منافع جو ہے نا، جائز منافع انسان مناسب حد تک جتنا بھی چاہے لے سکتا ہے، جائز منافع جو ہے ایک مناسب حد تک انسان جتنا چاہے لے سکتا ہے، لیکن مناسب ہو اور عرف کے مطابق ہو۔ تو اگر وہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ سامان کا مالک اپنے سامان کا مالک ہے، تو وہ اس کی جتنی چاہے قیمت لگائے، لہذا اس صورت میں اس مالک کی بات کو مانا جائے گا، نہ کہ خریدنے والے کی، کیونکہ خریدنے والا تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ کم قیمت دے، لیکن بیچنے والا اپنے سامان کی جو قیمت لگا رہا ہے اس کے مطابق اس کا اعتبار ہوگا۔ لہذا ہم نے کہا کہ حدیث میں چونکہ کلام ہے، البتہ مسئلہ ثابت ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر خریدنے اور بیچنے والے میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں جو بیچنے والا ہے اس کی بات کا اعتبار ہوگا، اور اگر خریدنے والا پھر بھی مطمئن نہ ہو تو پھر بے فسخ کر دیں، پھر بے کینسل کر دیں اس صورت کے اندر۔ اور یہ اصل میں حقیقت میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ فریقین میں سے دونوں میں سے کوئی شروط پہ عمل نہ کرے تو بے فسخ ہو جائے گی، دونوں میں سے کوئی شروط پر عمل نہ کرے، جو بے کی شروط ہیں ان میں سے بیچنے والا نہ کرے یا خریدنے والا نہ کرے، تو اس صورت کے اندر بے کینسل ہو جائے گی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف پہلے گزر چکا ہے، ابو مسعود انصاری، ان کا نام عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول کریم علیہ السلام نے منع کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا، ان ثمن الکلبی، کتے کی قیمت سے، کتے کی قیمت لینے سے، ومہر البغی، اور باغیہ عورت کا مہر لینے سے، باغیہ عورت کی اجرت لینے سے، وحلوان الکاہنی، اور کاہن کی شرینی لینے سے، اور کاہن کی شرینی لینے سے۔ یہ جو حلوان ہے، حلوان یہ حلا یحلو سے ہے، حلا یحلو وحلوتہ وحلونا، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا، کسی کو کوئی چیز دینا۔ تو اصل میں یہ جو حلوان کا لفظ ہے یہ اس عطیے پر بولا جاتا ہے، اس یعنی آپ سمجھ لیں بخشیش پر بولا جاتا ہے، یا اس اجرت پر بولا جاتا ہے جو کاہن کی کہانت کے بدلے میں وہ لیتا ہے یا اس کو دیا جائے۔ لیکن اس کو شرینی ہم کیوں بول رہے ہیں؟ شرینی اس وجہ سے حلوے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، شرینی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ بڑی آسانی سے لے لیتا ہے، بغیر محنت کیے وہ لے رہا ہے، ایسے بیٹھا تکے لگا دیتا ہے۔ اور کاہن کون ہوتا ہے؟ کاہن یہ کہانت سے ہے، اسم فاعل، کاہن کہانت سے ہے، اسم فاعل ہے، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو مستقبل کے بارے میں خبریں دینے کا دعویٰ کرتا۔ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو مستقبل میں، فیوچر میں کسی چیز کے واقع ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں مستقبل فیوچر کی خبریں دیتا ہوں، یعنی مستقبل کے بارے میں کوئی حاصل ہونے والے واقعے کی خبر دینے والا یا دعویٰ کرنے والا کہ میں جانتا ہوں مستقبل کو، لوگوں کا مستقبل کیا ہے، فیوچر کیا ہے، تو یہ اصل میں کاہن ہے۔ اور جو اس کو اس کے بدلے میں عطیہ دیا جاتا ہے، کہانت کے بدلے میں، اس کو حلوان کہتے ہیں۔ اور حلوان کا ویسے معنی ہوتا ہے کوئی چیز دینا، عطیہ وغیرہ یا کوئی چیز دینا اجرت کے طور پر، لیکن شرینی اس وجہ سے چونکہ بڑی آسانی سے وہ لے رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کام اتنا آسان ہے جیسے حلوہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں اکثر یہ مقولہ بولا جاتا ہے جیسے حلوہ چونکہ نرمی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، میٹھی چیز بہت جلدی انسان کھا لیتا ہے بلا تکلف،
تو اس وجہ سے اس کو تشبیہ جو ہے وہ شرینی کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو اس چیز کے اندر کتے کی قیمت اور باغیہ عورت کا جو مہر کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ جی کیونکہ مہر کی بنا پہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں غالباً۔ حلال تو نہیں، لیکن وہ اس سے اجرت کماتی ہے نا۔ جی حقیقت میں اس کو مہر کے ساتھ تشبیہ اس وجہ سے دی گئی ہے چونکہ عموماً جو وہ پیسے لے رہی ہے یا باغیہ عورت جو اس پہ لے رہی ہے وہ سمجھ رہی کہ یہ بغاوت کے عوض میں ہے، اور بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اس بغاوت کے عوض میں لینے والی چیز کو حلال سمجھتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جو میں یہ اجرت لے رہی ہوں یہ بالکل ایسے جیسے کوئی مزدوری کر کے محنت کر کے لے رہا ہے۔ تو گویا کہ جیسے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے اس کو مہر دے کر ایک عوض دے کر حلال طریقے سے شرعی طریقے سے، اسی طرح گویا کہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میرے لیے اس وجہ سے حلال ہے چونکہ میں جو ہے وہ اپنی محنت پہ لے رہی ہوں، یعنی وہ بغاوت کو غلط سمجھتی ہے، بغاوت کو وہ غلط سمجھ رہی ہے، بدکاری زنا کو غلط سمجھتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اجرت لینے کو صحیح سمجھتی۔ وہ کہتی جی لوگ استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کے بدلے میں لے رہی ہوں، تو اس مناسبت سے اس کو مہر کہا گیا، وگرنہ اصل میں اجرت ہے۔ باغیہ عورت کی بغاوت کی اجرت جو ہے بدکاری کی یہ جائز نہیں، وہ آزاد ہو یا غلام، وہ آزاد ہو یا غلام ہو، یعنی لونڈی ہو یا آزاد عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کی جو بدکاری ہے اس کے بدلے میں اجرت لینا یہ حرام ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں ایک تو فائدہ یہ ملتا ہے کہ کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں، کتے کی قیمت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی کتے کو خریدنا جائز نہیں ہے، اور یہی راج موقف ہے۔ کتا شکار کے لیے ہو، کتا جاسوسی کے لیے ہو، کتا کسی کام کے لیے بھی ہو، اصل یہ ہے کہ اس کی اجرت لینا یا اس کی قیمت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے بغیر میسر نہ ہو، لیکن اگر اس کے بغیر میسر نہ ہو، یعنی بغیر خریدے وہ کتا شکار کے لیے نہ مل رہا ہو، تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں اضطراری حالت میں اس کا خریدنا جائز ہے، اضطراری حالت میں اس کا خریدنا جائز ہے جب وہ بغیر اجرت کے نہ مل رہا، جب وہ بغیر اجرت کے بغیر قیمت کے جب وہ بغیر قیمت کے نہ مل رہا ہو، تو اس صورت کے اندر مجبوری کی صورت میں اسے خریدنا جائز ہے، لیکن بیچنے والے کو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، بیچنے والے کو اس کی وضاحت کرنا جو ہے یہ ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یعنی جو شخص بیچ رہا ہے اس کی قیمت لے رہا ہے اس کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اس کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ فرزانہ اپنا مائک میوٹ کریں۔ تو راجی اصل موقف یہ ہے کہ یہ حکم شکاری کتا ہو یا غیر شکاری ہو سب کے لیے عام ہے، لیکن اگر اضطراری حالت ہو تو پھر اس کی قیمت ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور باغیہ کی قیمت کسی صورت کے اندر بغاوت کی بدکاری کی قیمت لینا جائز نہیں ہے، اس کی اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے، جیسے کہ فاحشہ قسم کی خواتین جو ہے وہ اس کو بطور ایک پیشہ سمجھ لیتی ہیں، اور جب ان سے میڈیا والے پوچھتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، تو کہتی ہے اور میں کیا کروں، یہی تو کام ہے، یہ کام آسان ہے باقی سب کاموں سے، اس طرح کی باتیں باقاعدہ پورے وثوق سے اور بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی شرم و حیا کے وہ بات کر رہی ہوتی۔ وحلوان الکاہنی، اور اسی طرح کاہن کی جو شرینی ہے یہ بھی جائز نہیں، یعنی اجرت لینا کہانت کی، اس کا مطلب جب کہانت کی اجرت لینا جائز نہیں تو اصل میں یہ چیزیں بھی جائز نہیں، یہ کام بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے، اور اس کے بارے میں حدیث وارد ہے، اور اس پر ہم تفصیل سے جو ہے وہ بات پہلے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان علی جمل له اعیا، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اپنے اونٹ پر تھے، اونٹ پر سوار تھے، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ جو ہے وہ غزوہ تبوک سے واپسی کا ہے، غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ابن صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام، ان کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام بھی صحابی ہیں، غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت جابر جو ہے ان کی 7 بہنیں تھیں یا 8 بہنیں تھیں، اور اکیلے ان کے سرپرست تھے، اور ان کے والد پر بہت زیادہ قرضہ تھا۔ ان کے واقعات معروف ہیں
کہ ان کے والد پر کافی زیادہ قرضہ تھا، تو انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول قرضہ لینے والے آ گئے ہیں اور میرے والد نے بہت زیادہ قرضہ دینا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے باغ کی کھجوریں اتار کے رکھ دو، اپنے باغ کی کھجوریں اتار کے رکھ دو، اور قرض خواہوں کو بلا لو، قرض لینے والوں کو، لیکن ان کو تول کر نہیں دینی تم نے کھجوریں، میں خود ان کو تول کر دوں گا۔ اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے باغ کی کھجوریں اتار کے ان کا ڈھیر لگا دیا، نبی علیہ السلام آئے اور آپ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو تول تول کر ماپ کر دینا شروع کر دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سب قرض خواہوں کا قرض اتر گیا، لیکن ابھی تک وہ ڈھیر کھجوروں کا اسی طرح نبی علیہ السلام کے معجزے کی وجہ سے، آپ کی برکت کی وجہ سے اسی طرح باقی رہا۔ حضرت جابر چونکہ اکیلے 8 یا 7 بہنوں کے سرپرست تھے، سربراہ تھے، اور گھر کے والد فوت ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعاون کرنے کا ارادہ کیا، ان کے ساتھ جو ہے احسان کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس انداز میں کہ جابر کو محسوس بھی نہ ہو، جابر کو محسوس بھی نہ ہو کہ شاید آپ اس پر احسان کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مکارم اخلاق کی مثال ہے۔ تو یہ واقعہ یہاں اس انداز میں جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو جب تبوک سے واپس آ رہے تو حضرت جابر کا اونٹ جو ہے وہ بڑا سست چل رہا تھا۔ حضرت جابر کا اونٹ جو ہے یا بمانا تائیبا، یعنی کانا علی جمل، ایک اونٹ پر تھے، لہو ان کا یا جو کہ تھک چکا تھا، یعنی چل نہیں رہا تھا، پیچھے کی طرف ہی جا رہا تھا، بہت سستی سے چل رہا تھا، بہت جیسے کوئی لاغر ہو، کمزور ہو، بیمار ہو۔ فاراد ان یصیبہ، حضرت جابر نے ارادہ کر لیا کہ اس کو چھوڑ دے۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ ان یصیبہ کا معنی یہ نہیں کہ بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دے اور سوار ہونا چھوڑ دے، جیسے لوگ مشرکین بتوں کے نام پر اونٹنیوں کو، اونٹوں کو سوار ہونا چھوڑ دیتے تھے، ان کو وقف کر دیتے تھے کہ ان پر سواری حرام ہے، یہ مقصود نہیں۔ چونکہ وہ چل نہیں رہا تھا، جابر نے کہا کہ اس سے تو پیدل ہی پھر میں پہنچ جاؤں مدینہ میں، تو اونٹ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابھی چھوڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا اس کو، ایو سیبہ، کہ اس کو چھوڑ دوں، سیبہ یسیبہ، کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا۔ کالا، تو کہتے ہیں فلاحی کنی النبی، مجھے پیچھے سے آ کر ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدعا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، وضربہ، اور اسے مارا۔ ایک حدیث میں آپ نے اسے کوڑا مارا، ایک حدیث میں آپ نے اس کو ٹھڈا مارا، ایک حدیث میں آپ نے اس کو پاؤں مارا زور سے، اونٹ کو۔ فصار سیرا لم یسر مثلہ، سبحان اللہ، جب اللہ کے نبی نے اس کو مارا، کوڑا مارا یا پاؤں مارا یا کوئی بھی چیز ماری، تو وہ ایسے چلنے لگ گیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں زندگی بھر چلا، اتنا تیز چلنے لگ گیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، جابر فرماتے سارے اونٹوں سے آگے نکل گیا۔ لوگ تو اشارے کر کے کہتے ہیں کہ واہ بھی جابر، تمہارا اونٹ تو سب سے پیچھے تھا اور اب سب سے آگے جا رہے ہو، خیر ہے۔ حضرت جابر کا اونٹ سب سے آگے، جو چل ہی نہیں رہا تھا، فرماتے ہیں فسارا سیرا لم یسر مثلہ، وہ ایسا چلا چلنا کہ اس کی مثل کبھی نہیں چلا۔ قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بِئْنِیہِ بِوَقِیَّةٍ، بِئْنِیہِ بِوَقِیَّةٍ، کہ اے جابر مجھے بیچ دو۔ باع یبیع سے فعل امر ہے، بِئْہُ بِئْنِیہِ، مجھے بیچ دو اسے، بِوَقِیَّةٍ، ایک اوقیہ کے برابر، یعنی ایک اوقیہ لے لینا مجھ سے، اور یہ ایک وزن ہے چاندی کا جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 40 درہم کے قریب یا 30 درہم کے قریب بنتا ہے۔ ایک اوقیہ چاندی جو ہے یہ تقریباً 30 یا 40 درہم بنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اصل میں دیکھیے حضرت جابر کی جو یہ حدیث ہے، یہ بخاری مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ، اور ان کی اونٹ کی قیمت میں اختلاف ہے، اونٹ کی قیمت میں اختلاف ہے، کبھی اوقیہ آتا ہے، کبھی دینار آتے ہیں، کبھی درہم آتے ہیں، مختلف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو زیادہ قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ یعنی کسی صحابی نے اس کو جو ہے وہ، کسی راوی نے اس کو اوقیہ کے حساب سے بیان کیا، کسی نے اس کو دینار کے حساب سے بیان کیا، کسی نے اس کو درہم کے مخاطب کے حساب سے، جو وہ زیادہ کرنسی کو سمجھ سکتے تھے اس کے حساب سے انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ اور ایک حدیث میں سنن ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے مجھے کہتے 1 درہم، 2 درہم، 3 درہم، یا 1 دینار، 2 دینار، اور آپ ہر دینار کے بدلے میرے لیے دعا کرتے تھے، کہتے تھے جابر ایک اور اتنے کی دے دو، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ آپ کو آپ کی عمر میں برکت دے، پھر آپ ایک بڑھاتے جاتے تھے، دعا کرتے جاتے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوگی اللہ کے نبی قیمت بڑھاتے جائیں اور مجھے دعائیں دیتے جائیں، مطلب یہ کہ دعائیں لینا مقصود کہ اللہ کے نبی دینار بڑھاتے جائیں اور قیمت مجھے دعا دیتے جائیں، کاش کہ آپ کی یہ جو دعائیں یہ ختم نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بِئْنِیہِ بِوَقِیَّةٍ، وہ کوئی وقیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وقیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، واؤ کے ضمہ کے ساتھ بھی، واؤ کے فتح کے ساتھ بھی۔
تو فرمایا کہ ایک اوقیہ کے بدلے مجھے دے دو. قلت میں نے کہا لا نہیں. ثم قال پھر فرمایا بعنی ہی مجھے بیچ دو. فبیتہ بوقیۃ یعنی دوبارہ آپ نے کہا تو میں نے بیچ دیا. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے قیمت بڑھائی, میں نے کہا نہیں آپ نے اور بڑھائی. اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے گئے اور میں کہتا کہ نہیں اللہ کے رسول میرے پاس اور سواری نہیں, میرے پاس تو اور سواری نہیں. اچھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیچ دو, یہاں اس حدیث کے اندر قیمت بڑھانے کا ذکر نہیں, لیکن دیگر حدیث میں صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ نے قیمت بڑھاتے گئے, حضرت جابر کو دعا دیتے گئے, اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول. فبیتہ بوقیۃ میں نے ایک اوقیے کے برابر اس کو بیچ دیا. واشترطت حملانہ اور میں نے شرط لگا دی اس پر سوار ہونے کی کہ اللہ کے رسول اونٹ آپ کو دے دیتا ہوں لیکن مدینہ تک میں اس پہ سوار ہو کے جاؤں گا. اور اس وجہ سے یہاں حدیث کو ذکر کیا گیا, اس وجہ سے یہاں حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی بیچی جانے والی چیز کی منفعت کی شرط لگا لے کہ میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اتنی مدت تک یا اتنی جگہ تک, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت جابر نے اونٹ بیچ دیا لیکن ساتھ شرط لگا دی کہ اللہ کے رسول میں مدینہ تک اس پہ سوار ہو کے جاؤں. اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سواری کسی کو بیچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی سواری آپ لے لیں لیکن آپ ایسا کریں مجھے 2 دن کے لیے 1 دن کے لیے دے دیں, اگر نقصان ہوا تو میں پورا کروں گا اور آپ کو اسی حالت میں دوں گا تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن اگر نقصان ہو جاتا ہے تو سال وہ سودا واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے, سودا واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اچھا تو کہتے ہیں واشترطت حملانہ الی اہلی تو میں نے شرط لگائی اس اونٹ پر سوار ہونے کی الی اہلی اپنے گھر تک, اپنے گھر والوں تک. فلما بلغت جب میں اپنے گھر پہنچ گیا, اتیتہ بالجمل میں آیا اونٹ لے کر. عطا کا معنی ہوتا ہے آنا, اتیتو میں آیا, لیکن جب با حرف جر آ گیا اس کا مطلب اکیلا نہیں آیا بلکہ کسی اور کو بھی لے کر آیا. تو کسی فعل لازم کو متعدی کرنا ہو تو اس کے لیے حرف جر لایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں بلغت جب میں مدینہ پہنچ گیا اپنے گھر میں, اتیتہ بالجمل تو میں اونٹ لے کر آیا. فنقدنی ثمنہ اللہ کے نبی نے مجھے اس کی نقدی قیمت ادا کر دی, لیکن میں اونٹ دے کر قیمت لے کے گیا تو پیچھے سے ثم رجعت فارسل فی اثری پھر میں لوٹا پلٹا اپنے گھر کی طرف. فارسل فی اثری تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا. فارسل آپ نے پیغام بھیجا فی اثری میرے پیچھے, یعنی میرے پیچھے فوراً آپ نے بندہ بھیج دیا. فقال آپ نے فرمایا اترانی ما قصدک لآخذ جملک کہ اے جابر کیا خیال ہے تمہارا, میں نے تمہیں کم قیمت تو نہیں دی تاکہ تمہارا اونٹ لے لوں, یعنی تمہارا اونٹ لینے کی وجہ سے میں نے تمہیں قیمت تو نہیں مطلب کم کی, یعنی تمہارا اونٹ چونکہ اب بہت زیادہ چلنے لگ گیا تو شاید اس وجہ سے میں نے آپ کو قیمت کم دی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں جابر یہ نہ سمجھنا میرا مقصد تیرے اونٹ لینا نہیں تھا, تیرے ساتھ خیر خائی کرنا تھا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قصدک لآخذ جملک نہیں میں نے قیمت کم کی تاکہ تیرا اونٹ میں لے لوں, مطلب میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا, میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا. اور بعض حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے اس کو اور پیسے دیے اور اونٹ بھی دے دیا. فرمایا خود جملک و دراہمک فہو لک, اے جابر یہ اونٹ بھی اپنا لے جاؤ اور یہ سارے دراہم بھی لے جاؤ, یہ سب کچھ تمہارے لیے, یہ سب کچھ جو ہے وہ تمہارے لیے ہے, یہ سب جو ہے وہ تم لے جا سکتے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ کے نبی صاحب نے 2 دفعہ کہا تھا نا کہ آپ مجھے دے دو مجھے دے دو, تو حضرت جابر کو آپ مطمئن کر رہے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے مجھ سے اونٹ لینے کا مطالبہ نہیں کیا کہ میں تمہیں قیمت کم دوں, یعنی چونکہ مجھے سستا مل رہا ہے اس وجہ سے, نہیں یہ میرا مقصد نہیں تھا. اور میں تو آپ کے ساتھ صلہ رحمی اور خیر اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنے کا ارادہ کیا ہے, تو لہٰذا آپ اپنا اونٹ بھی لے جاؤ اور اپنے دراہم بھی لے جاؤ. فہو لک تو وہ تیرے لیے. اچھا یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت جابر کو یہ فرمانا خود جملک و دراہمک, اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکارم اخلاق کی ہمیں مثال ملتی ہے. کیونکہ اصل میں ہوتا کیا ہے, جب کوئی بندہ کوئی چیز بیچتا ہے نا تو اگرچہ اس کو قیمت اس کی مل جاتی ہے لیکن باوجود اس کے کہ وہ قیمت کا محتاج ہوتا ہے, پیسوں کا محتاج ہوتا ہے تو بیچ رہا ہے نا. جب ایک بندے کے پاس ایک ہی سواری ہے اور وہ بیچ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ پیسوں کا محتاج ہے, لیکن پیسے ملنے کے باوجود بھی اس کو افسوس ہوتا ہے اس چیز کے جانے کا, اس چیز کے جانے کا, خصوصاً جب اس کو پالا ہو, اس کی پرورش کی ہو اور اس کو اپنی محنت کے ساتھ اس کو تیار کیا, تو وہ چیز اگرچہ انسان اس کی قیمت لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر غم ہوتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت جابر جو ہیں وہ غم زدہ، فرمایا جاؤ جابر یہ پیسے بھی لے جاؤ اور یہ اپنا اونٹ بھی لے جاؤ۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کا یہ احسان کا ارادہ تھا، اور آپ سیدھا نہیں دینا چاہتے تھے جابر کو پیسے کہ شاید جابر نہ لیں یا جابر برا محسوس کریں یا کچھ بھی ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا چونکہ گھر کے اکیلے سربراہ تھے۔ اور اس طرح جو ہے وہ اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ جو کسی قوم کا قائد ہو، جو کسی قوم کا امیر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لشکر کے سب سے آخر میں چلے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے نا حضرت جابر کے پاس، لاحقانی کا معنی پیچھے سے آتے، اس کا مطلب آپ لشکر کے پیچھے لوگوں کی نگرانی کر رہے تھے، دیکھ بھال کو، پیچھے رات ہونی کمزور ہے تو اس کو آگے چلایا جائے، کسی جو رہنے والے پیچھے ہیں ان کا خیال کیا جائے، تو پیچھے آپ سب سے پیچھے چل رہے تھے۔ اس کا مطلب جو قوم کا قائد ہے، جو نگران ہے، اس کو پیچھے والے لوگوں کا بھی حالات معلوم کرنے چاہیے اور آگے والوں کے بھی آ کر معلوم کرنے چاہیے، جیسے کہ اس حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد کے ساتھ رحمت اور شفقت کا بیان ہے کہ آپ نے جابر کو اس حالت میں نہیں چھوڑا، آپ نے جابر کو اس پریشانی میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے اونٹ کے لیے دعا کی اور ان کے اونٹ کو مارا، اور وہ ایسا چلنے لگا کہ جتنا پہلے کبھی نہیں چلا۔ اور یہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے کہ ایسا عاجز اونٹ، پینکھڑ پٹیچر قسم کا اونٹ جو چل ہی نہیں رہا تھا حضرت جابر کا۔ ہمارے یہاں آج کل پٹیچر گاڑی ہوتی ہے نا، پینکھڑ گاڑی ہوتی ہے جو چلتی نہیں، رک جائے تو پھر روزانہ ہی رکی رہتی ہے، تو وہ اونٹ بھی ایسا ہو چکا تھا۔ تبوک کہاں ہے؟ کہاں تبوک ہے؟ 700 کلومیٹر ہے مدینہ سے 700 کلومیٹر ہے، تو وہ بیچارہ اس نے تو کمزور ہونا ہی تھا اتنا لمبا سفر کر کے۔ تو یقیناً یہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صاحب نے جابر کو پریشانی میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے آپ نے دعا بھی کی اور آپ نے ان کے اونٹ کو یہ مارا اور وہ چلنے لگ گیا، اور یہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے۔ اور اس وجہ سے اس طرح کی احادیث کو مصنفین جو ہیں وہ دلائل النبوہ کے باب میں ذکر کرتے ہیں، دلائل النبوہ کی قسم میں ذکر کرتے ہیں، جیسے امام بہقی نے دلائل النبوہ کے عنوان سے کتاب لکھی، کئی اور علماء نے اس عنوان سے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ اس طرح کی حدیث کو ان ابواب میں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی عقد کے وقت جو ہے کوئی جائز شرط لگانے میں کوئی حرج نہیں، کسی عقد کے وقت کوئی معاہدہ کرتے وقت کوئی جائز شرط لگا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگرچہ اس مسئلے کے اندر اختلاف موجود ہے کہ کیا بیع کے وقت شرط لگانا جائز ہے کہ نہیں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ کوئی مناسب اور جائز شرط جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بھی اس کے اندر فوائد ہیں حدیث کے اندر، لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔